बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद निज़ामी और आप पैगाम टीवी की स्पेशल रमज़ान ट्रांसमिशन कुरान पैगाम देख रहे हैं। हम इंशाअल्लाह कुछ ही घंटों के बाद, हो सकता है कि एक घंटे एक आधे दिन पे और मुहीत हो जाएं, रमज़ान मुबारक में दाखिल हो जाएंगे। सो हमारी स्पिरिट हाई है, हम बिल्कुल तैयार हैं और अपने आप को जिस्मानी तौर पर, इखलाकी तौर पर, मजहबी तौर पर रमज़ान के लिए तैयार कर रहे हैं। रमज़ान की आमद है और एक खुशी का समा है, एक जोशो खरोश है। खुशी इस बात की है कि अल्लाह ताला ने फिर से रमज़ान मुबारक में हमें दाखिल किया, हमें ये नेमत, हमें ये सादत मिल गई। और जोश इस बात का है कि हम अल्लाह ताला के अहकामात पर और बेहतर तरीके से अमल करने की कोशिश करेंगे। इसी कोशिश में पैगाम टीवी अपनी ट्रांसमिशन का आगाज एक दो दिन पहले कर चुका है। और आप सोचते होंगे कि ये तो और भी अच्छा है कि हमारी रोजाना लाइव मुलाकात का सिलसिला बढ़ जाएगा। इसी लाइव मुलाकात में आपको ये भी बताएं कि आप हमें कॉल कर सकते हैं। कॉल करने का तरीका आपको पता है, आप फोन करने से पहले टीवी का वॉल्यूम बंद करेंगे और वॉल्यूम बंद करने के बाद जो नंबर डायल करेंगे वो ये है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए। बराए मेहरबानी कोशिश करें कि एक वक्त में एक सवाल कर लें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो जाएं। वक्त है हमारे पास, आप हिम्मत और खातिर जमा रखिए, कॉल मिलाइए, हमसे बात कीजिए। और आप पैगाम क्लब के मेंबर भी बन सकते हैं। पैगाम क्लब मेंबर बनने का तरीका भी बड़ा आसान है। अब तक तो आप सबको पता चल चुका है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से मेंबर ऐसे हैं जो खुश हैं कि हम बरस से सोच रहे थे कि हम पैगाम टीवी के साथ पैगाम क्लब मेंबर कैसे बन सकते हैं। तो जनाब, रकम छोटी या बड़ी की बात नहीं है, रकम जो दे रहे हैं वो आपकी नीयत की है, वो खलूस की है, जो अल्लाह ताला तक जाएगा। और यही वो सदका जारिया है, यही वो काम है जो दावत दीन का काम है, जो खैर का काम है। जो आप आज इकट्ठी खैर कर लेंगे वो हमें तोशा आखिरत बन जाएगी, ना सिर्फ हमारे लिए, हमारे प्यारों के लिए जो इस दुनिया में मौजूद हैं या जो इस दुनिया से रुखसत हो चुके हैं। ना सिर्फ उनके लिए, हम अपने लिए भी ये तोशा आखिरत इकट्ठी करेंगे। सो दीन के काम में, दीन के काम को वुसअत देने के लिए, दावत दीन को बढ़ाने के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। यही नंबर जो मैंने आपको बताया, इस पर डायल कर सकते हैं। हमारी सोशल मीडिया की साइट्स पे आप हमसे राब्ता कर सकते हैं, हमारे ऑफिशियल पेज पे राब्ता कर सकते हैं, यूट्यूब के लाइव लिंक पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, यहां पे लिख के भेज सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें अपनी राय से जैसे आगाह करते हैं, आप अपनी राय या अपनी बात जो हमने व्हाट्सएप नंबर आपको बता रखे हैं, ऑडियो और रिटन की सूरत में हमें भेज सकते हैं। पैगाम टीवी कामयाबी दो जहां की है और दावत दीन का ये मौसर आलमी नेटवर्क है जो गुज़िश्ता 15 सालों से अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहा है। 10 करोड़ से जायद लोगों तक हम पहुंच रहे हैं। ये सिर्फ एक अंदाजा है, लेकिन यकीन मानिए इससे कई गुना ज्यादा लोग हैं जो मुस्तफीद हो रहे हैं। इसके साथ साथ हम 24/7 चल रहे हैं। 24 घंटे नबवी पैगाम, दीन का पैगाम, मुस्तनद बात, कुरान और हदीस के हवाले से आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बड़ी हिकमत की बात है, बड़ी मोहब्बत और जिम्मेदारी की बात है जो पैगाम टीवी अदा कर रहा है। तफसीरुल कुरान हो, हदीस हो, तलावत कुरान करीम हो, सोशल कोई बात हो, आपकी इस्लाह के लिए कोई बात हो, सवाल जवाब हो, ख्वाबों की ताबीर हो, जादू जन्नात के हवाले से हो, बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग या फिर खवातीन हो, सबके लिए हम काम कर रहे हैं। सबको अपने प्रोग्राम्स के जरिए आप तक हम एजुकेट करने का जरिया बन रहे हैं। और एक अंदाजे के मुताबिक 32,000 मोर देन 32,000 प्रोग्राम्स हम ऑन एयर कर चुके हैं और स्टिल वी आर ऑन द वे। हम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह डटे हुए हैं, काम कर रहे हैं और जब तक होगा काम करते रहेंगे। यही वो काम है जो खैर का काम है। सैकड़ों शरई और समाजी मसाइल हम मौके पे ही हल कर देते हैं। ये अल्लाह ताला के फजलो करम से है। आप हमारे सवाल जवाबात का सेशन जानते हैं। जब आप कॉल करते हैं तो आपने खुद देखा होगा कोई ऐसी उलझन जो बहुत अरसे से आपको तंग कर रही थी, वो आपको यहां से सोल्यूशन मिल जाता है। घर जो उजड़ रहे होते हैं, लड़ाई झगड़ों के मामलात होते हैं, बात तलाक तक पहुंच जाती है, तो पैगाम टीवी के प्लेटफॉर्म से, चाहे वो हमारे सवाल जवाब का सेगमेंट हो, चाहे वो हमारा सुबह वतन का प्रोग्राम हो, चाहे हमारी लाइव ट्रांसमिशन हो,
گھر بس گئے ہیں، لوگوں نے شکریہ ادا کیا ہے۔ اور جب ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، پیغام ٹی وی اس کو دیکھتا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم اپنے اس مشن میں کامیاب ہیں اور یہ مشن جاری رہے گا۔ نہ صرف ہم یہ کر رہے ہیں بلکہ پیغام ٹی وی، زمزم ویلفیئر ٹرسٹ، ہم لوگ ان جگہوں پہ بھی پہنچ رہے ہیں، ہماری ٹیم ان جگہوں پہ پہنچ رہی ہے جہاں پہ مدارس کی تعمیر کا کام ہے، بچوں کی ایجوکیشن قرآن کے حوالے سے ہو یا دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم ہو، بچیوں کی شادیوں کا معاملہ ہو، کسی بیمار کی علاج کے حوالے سے ہم نے کوئی انیشل سٹیج سے گزرتے ہوئے اینڈ تک جانا ہو، مساجد کے تعمیر کے ساتھ ساتھ حالیہ سیلاب میں ہم نے دیکھا گھر کے گھر املاک، مال مویشی سب کچھ بہہ گیا پانی میں، ان کے لیے ہم اثر نو تعمیر کے حوالے سے ابھی تک فیلڈ میں ہیں۔ ہمارے لوگ، ہماری ٹیم، پیغام ٹیم فیلڈ میں موجود رہتی ہے اور آپ کی مدد کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے۔ دعوت دین کے اس عظیم مشن میں آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ نبوی بشارت پانے کا اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو تر و تازہ رکھتا ہے جو عین اسی طرح سے پیغام آپ تک پہنچاتا ہے۔ تو پیغام حاضر ہے، میں حاضر ہوں، ہماری ٹیم حاضر ہے جو آپ کے ساتھ 24/7 رہتے ہیں۔ تو جناب، دین کے کام کے لیے ہم یہاں موجود ہیں، آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ وہاں پہ موجود ہیں، آپ ہمیں سپانسر کر سکتے ہیں، تعاون کر سکتے ہیں، ہماری ٹرانسمیشن کو کر سکتے ہیں، ہمارے کسی بھی پیغام ٹی وی کے پروگرام کو آپ سپانسر کر سکتے ہیں، یا کوئی ایک پورشن بھی آپ تعاون میں شامل کر سکتے ہیں، اپنے سپانسرشپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آگے آئیے، خیر کے کام میں شامل ہو جائیے، کوئی ابہام نہیں ہے، کوئی دو رائے نہیں ہے، کسی قسم کی الجھن نہیں ہے۔ میں پورے وثوق سے یہ بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ اپنی زکوٰۃ ہو، عطیات ہوں، صدقات ہوں، ٹوکن آف لو ہو، ڈونیشن ہو، تعاون ہو، محبت کا اظہار ہو، جو چاہیں آپ دعوت دین کو وسعت دینے کے لیے ہمیں بھیج سکتے ہیں۔ اس چھوٹے سے آغاز کے ساتھ آج کا ہمارا موضوع بھی رہے گا جس پہ ہم نے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے رمضان کی آمد اور خود کو کیسے تیار کریں۔ آپ نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو کیسے تیار کرنا ہے، اس پہ بات کریں گے۔ خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے، لائیو کالز بھی ہم لیں گے، تلاوت قرآن کریم بھی ہوگی، اور پھر گفتگو میں بہت ساری چیزیں ساتھ شامل ہوتی رہیں گی۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، تعارف کروائے دیتا ہوں۔ آج سب سے پہلی سیٹ پہ جو موجود ہیں، اکثر ان کا دوسرے یا تیسرے نمبر پہ جا کے تعارف آتا ہے کہ ذرا ہم ویٹ کرواتے ہیں، آج آپ کو ویٹ نہیں کروائیں گے ہم۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی جناب شیخ ہاشم محمد یزمانی صاحب، ان کو خوش آمدید کہیں گے۔ شیخ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ محبتیں بڑھ گئی ہیں، ویسے تو پہلے بھی تھی لیکن اب بڑھ گئی ہیں، اب نشست لمبی ہوگی انشاءاللہ۔ رمضان ہے نا، یہ رمضان کی برکتیں ہیں، اس کی برکتیں بالکل، اور برکت ایسی ہوتی ہے کہ وقت بھی دیکھے بڑھ گیا ہے ہمارے پاس گفتگو کرنے کے لیے، لائیو کالز لینے کے لیے۔ تیار ہیں آپ کالز کے لیے؟ انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، کہہ رہے ہیں جی تیار ہے۔ اور ان کے ساتھ ہمارے معزز مہمان تلاوت قرآن کریم کے لیے موجود ہیں قاری محمد ندیم العاصم صاحب۔ قاری صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ خیریت سے جی؟ الحمدللہ۔ رمضان کی تیاری ہے بالکل؟ جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ الحمدللہ۔ چلے اس تیاری میں پہلے ہم تلاوت قرآن کریم سنتے ہیں، اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، برکتیں سمیٹتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا
لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। माशाअल्लाह। देखिए जी, कुरान करीम का यही तो खासा है। आप कुछ भी कर रहे हो, जब भी आवाज़ आपके कानों में आती है तो फिर आपके अंदर उतरती है। जैसे हम यहाँ पे ट्रांसमिशन कर रहे हैं और हम अपने मामूलात सारे ज़िंदगी के करते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो आप यकीन कीजिए, गाड़ी हो, ऑफिस हो, घर हो, किसी भी जगह, और आप भी इस बात से इत्तफाक करेंगे, जब तलावत कुरान करीम आपके अंदर उतरती है तो आप ठहर जाते हैं, एक सुकून उतरना शुरू हो जाता है। और अगर हम इसको समझना शुरू कर दें तो फिर क्या ही बात है, फिर जिंदगियों में सुकून यकीनन आता है। क्यों जज़मानी साहब, इस तरह से ही है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, हम चूंकि बहुत सारी बातें करने वाले हैं, तो आप एक चीज जो ख्वाबों से हट के मैंने आपसे पूछनी है कि आप माशाल्लाह कुरान करीम के बारे में जानते भी हैं, बताते भी हैं, हमारी तस्वीर भी करते हैं, तो कभी खुद फील आती है कि हाउ ब्लेस्ड यू आर, माशाल्लाह, कि अल्लाह ने कैसे चुन लिया। मैं आप लोगों को चुना हुआ लोग कहता हूं, जैसे कारी साहब हैं, आप हैं, और मौजूद मेहमान आते हैं, आप चुने हुए लोग हैं। डू यू फील प्राउड? आपको लगता है कि मुझे अल्लाह ताला ने किस राह पे डाला? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये कुरान बायसे इज़्ज़त और बायसे एज़ाज़ कलाम है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी कुरान से निस्बत को या इससे जुड़ जाने को, अमली तौर पर इससे ताल्लुक़ जोड़ने को इज़्ज़त का सबब करार दिया है। फरमाया कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताबि अक़वामन व यज़अउ बिही आख़रीन, कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए से बहुत से लोगों को इज़्ज़त, बुलंदी अता करता है। और यही वो किताब है जिसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हब्लुल्लाहिल ममदूद, कि अल्लाह ताला की रस्सी है, ये ऊपर से नीचे आ रही है
اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا اللہ تعالیٰ نے نیچے چھوڑ دیا. ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے. سبحان اللہ. اور دوسرا سرا اللہ نے نیچے چھوڑ دیا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ جو رب تک پہنچنا چاہتا ہے وہ یہ جو دوسرا سرا ہے اس سے جڑتا چلا جائے پروردگار تک پہنچ جائے گا. سبحان اللہ. تو ایسی رسی اور ایسی چیز جو رب سے جوڑتی ہو اس سے اگر کوئی انسان جڑ جائے تو عزت کی بات ہے یقیناً اور عزت کی بات ہے. لیکن اگر انسان محسوس کرے، اگر انسان اس عزت کو محسوس کرے، اور یہ عزت آپ نے کہا کہ آپ کو ہے اور میں کہتا ہوں کہ آپ کو ہے، کیونکہ قرآن پاک جو پڑھتے ہیں جی ان کو آگے لے کر چلنا، ان کو پروگرام کے اندر پیش کرنا، یہ سارا کچھ آپ کرتے ہیں. اللہ. اور یہ عزت صرف ہماری نہیں بلکہ یہ وہ لوگ جو ہمارے ناظرین ہیں جو اس قرآن پاک کی، یہ ہم کس کے لیے پیش کرتے ہیں؟ یہ جو کروڑوں لوگ جڑے ہوئے ہیں، یہ عزت ان کی بھی ہے کہ وہ ایک ایسے چینل اور ایک ایسی سکرین سے جڑے ہوئے ہیں جہاں سے یا اللہ تعالیٰ کی بات نشر ہو رہی ہے یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نشر ہو رہا ہے. یہاں پر کئی لوگ کہتے ہیں کہ نظامی صاحب بڑی پیاری گفتگو کرتے ہیں، قرآن کرام آتے ہیں بڑی خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، بھٹی صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے پیارے انداز میں مسائل اور وظیفے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں اور لوگوں کی جو ہے نا وہ زندگیاں بدل جاتی ہیں. یزمانی صاحب بڑی اچھی تعبیر بتاتے ہیں. اب لوگ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، لیکن یہ جہاں پر ان لوگوں کی کامیابی یا ان لوگوں کے لیے انشاءاللہ اور ہماری مینجمنٹ کے لیے پورے لوگوں کے لیے یہ عزت کا باعث ہے اور قیامت والے دن کامیابی کا ذریعہ ہوگا انشاءاللہ، وہاں پر یہ جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں اگر وہ 1000 کے ممبر ہیں، 2000 کے ممبر ہیں، وہ بالکل اسی طرح سے وہ اتنی خوبصورت آواز میں تلاوت نہیں کر سکتے، وہ نظامی صاحب جیسا خوبصورت گفتگو نہیں کر سکتے، لیکن اگر وہ اس گفتگو کو ڈونیٹ کر رہے ہیں، اگر وہ اس کو سپانسر کر رہے ہیں تو گویا کہ وہ خوبصورت آواز نہ ہونے کے باوجود اس خوبصورت آواز میں کی گئی تلاوت کا ثواب لیے جا رہے ہیں. میں سوری آپ کی بات اچک رہا ہوں یزمانی صاحب، آپ دنیا بھر پھر لیں، میرا ایکسپیرینس ہے، میں دنیا پھرا ہوں، آپ دنیا بھر کے کام کر لیں، میں یہ بھی کر چکا ہوں. آپ جو صرف سوچیں اور آپ کو وہ مل جائے وہ بھی ہو چکا ہے میرے ساتھ. اور ایک زندگی پہ سٹیج آتی ہے، آپ کہتے ہیں اب اس کے بعد کیا ہے یزمانی صاحب، قاری صاحب، تو بندہ کہتے ہیں یار اب اس کے بعد کیا ہے، تو اللہ پھر جس پہ کرم کرتا ہے اس کو لوٹاتا ہے اس طرف جو اس کا اصل ہے. اب پیغام ٹی وی سے جو آپ کو عزت ملی وہ دین کے حوالے سے ملی. یہ تو گنے چنے بڑے لوگ ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں کہ دنیا سے جب تھوڑا سا سائڈ پہ آئے، پیغام کے ساتھ جڑے، تو اب جب کہیں پہ جاتے ہیں تو لوگ آپ کا ہاتھ چوم لیتے ہیں. آلدو کہ آئی ایم ناٹ ایبل فار دس، میں اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا، لوگ کاندھا چوم لیتے ہیں، کچھ لوگ ماتھا چوم لیتے ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کی یہ برکت ہے، دین کے ساتھ بیٹھنے کی یہ برکت ہے. اور یہ جن لوگوں نے مشن شروع کیا تھا، جن کے بارے میں آغاز میں بتاتا ہوں، 8 سے 15 سال پہلے پیغام ٹی وی کی جب بنیاد رکھی گئی تو وہ دین کی دعوت کے حوالے سے رکھی گئی. تو میں نے دین کے ساتھ جڑنے سے اپنی عزت دیکھی ہے. ہم مین اسٹریم میڈیاز میں جب کام کرتے تھے، ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لوگ اگر مجھے گوگل کریں ساری چیزیں سامنے آتی ہیں، تب ہمیں یہ سکون نہیں ملتا تھا. فیم تھا، دنیا جانتی تھی، لیکن ایسی پذیرائی نہیں تھی. مجھے ایک قسم ہے اپنے اس رب کی جس نے مجھے پیدا کیا، جو دین سے عزتیں ہیں وہ دنیا میں کسی چیز میں اس سے عزتیں نہیں ہیں. سو میں بڑا پراؤڈ فیل کرتا ہوں. اور اس عزت کی سب سے بڑی چیز قرآن پاک ہے. قرآن پاک تو جس کی بات بھی ہوئی، قرآن پاک کی جو آیات بھی تلاوت کی وہ بھی اسی سے تھی کہ قرآن پاک میں اتنی تاثیر ہے کہ یہ پتھروں کو نرم کر دے، یہ پہاڑوں سے جو ہے نا وہ اس پر بھی لرزہ طاری ہو جائے. تو قرآن پاک سے اگر بندہ جڑے گا تو اس کا دل بھی نرم ہوگا اور پھر قیامت والے دن وہ جنتی بھی ہوگا. جڑنے والے نہ جڑنے والے قیامت والے دن بالکل فرق واضح ہو جائے گا. جڑنے والے جنت میں، نہ جڑنے والے جہنم میں. فیصلہ ہم نے کرنا ہے، دائیں طرف جانا ہے یا بائیں طرف جانا ہے. اللہ ہمیں قرآن سے جوڑ دے، اللہ ہمیں اپنے دین سے جوڑ دے، اللہ ہمیں اس سے جوڑ دے جس کے لیے اس نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے. اس پہ مزید بات کریں گے، سیکھیں گے آپ لوگوں سے مزید. تو میں قاری صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. قاری محمد ندیم العاصم صاحب، آپ تشریف لائے، خوبصورت قرآن پڑھا. اللہ تعالیٰ آپ کو برکتوں سے نوازے. ایسی پڑھتے رہیے، سرور حاصل کرتے رہیے، عزتیں سمیٹتے رہیے. لے جی، اس کے ساتھ ہی ایک وقفہ ہے، لیکن یہ چھوٹا سا وقفہ ہے. ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد. رمضان 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 رمضان
مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر، رمضان 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 رمضان، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، رب کا آیا خاص ایک مہمان پھر۔ لیں جی، ٹرانسمیشن میں ایک دفعہ پھر آپ کے ساتھ ہیں قرآن پیغام رمضان ٹرانسمیشن پیغام ٹی وی کی، اور ہم نے بات کرنی ہے رمضان کی آمد کے حوالے سے خود کو ہم نے کیسے تیار کرنا ہے۔ ایک بہت معزز اور پیاری شخصیت ہمارے ساتھ لائن پہ جوائن ہو چکی ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں فاضل مدینہ یونیورسٹی قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب، ان کو خوش آمدید بھی کہیں گے، ویلکم کریں گے اپنے شو میں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سر شکریہ، بہت آپ نے وقت نکالا، اور یہ پل بڑے قیمتی ہوتے ہیں یقیناً، اور اس میں سے ہم تھوڑا سا وقت آپ کا لیں گے، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ آغاز میں ہم چونکہ بات کر رہے ہیں رمضان کی آمد کے حوالے سے، تو قاری صاحب فرمائے گا رمضان سے زیادہ فیض پانے کے لیے ایک مسلمان کو اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس کا سکیجول کس انداز میں ترتیب دینا چاہیے؟ وہ زندگی کے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو، ایسا کون سا پلان ہو، عملی ایسا پلان مرتب کرنا چاہیے جو عبادت، ذمہ داریوں اور روحانی ترقی تینوں کو ساتھ لے کے چلے؟ میں نے ایک کویسچن میں 3 کویسچن کر دیے آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وعلی اشرف الانبیاء والسید المرسلین، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے تو اللہ ذوالجلال کا شکر ہے جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اور پھر ہماری رشتہ و ہدایت کے لیے نوشتہ ہدایت قرآن مجید کو نازل فرمایا، اور اس کی روشنی میں طرف سے اعلیٰ عرفہ اور اسما ہستی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے حاضر مرشد بنا کے بھیجا۔ ان کی صحبت سے فیض پانے والے صحابہ کرام اللہ ذوالجلال کے اتنے قریب تھے کہ جہاں اللہ ذوالجلال نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہہ کر انہیں یہ ڈگری عطا کی کہ پوری کائنات کی ڈگریاں جمع ہو جائیں تو اس ڈگری کا مقابلہ نہیں کر سکتی، وہاں قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے ان کے ایمان کو ہی میزان اور مقیاس اور معیار قرار دیا۔ وہ ہستیاں اپنے لیل و نہار کیسے گزارتی تھی، کس طرح انہیں تربیت دی گئی، اس کی طرف توجہ کرنا میری اور آپ کی سعادت کے لیے بھی ضروری ہے، کامیابی کے لیے بھی ضروری ہے، اور پھر خوشی کے لیے بھی ضروری ہے۔ آپ نے 3 سوال ایک ہی بات میں مکمل کیے، تو میں بھی ایک ہی جواب میں تینوں سوالوں کے جواب کو جمع کروں گا۔ شکریہ سر، شکریہ۔ اس میں پہلا نقطہ یہ ہے کہ بینگ مسلم مجھے اور آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو امت کو رہنمائی دی ہے، لا تزول قدم عبد حتى يسأل عن 4، قیامت کے دن اس وقت تک انسان قدم نہیں اٹھا سکے گا جب تک 4 سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ عن عمرہ فیما افناہ، پہلا سوال ہی یہ ہوگا کہ یہ بتاؤ کہ تمہیں زندگی کی نعمت سے نوازا تھا، تم نے یہ زندگی گزاری کہاں ہے؟ زندگی وقت کی ایک ایک اکائی کو جمع کر کے بنتی، بقیہ سوالات تو بعد میں ہوں گے کہ آپ نے علم سیکھا تو عمل کتنا کیا،
مال کہاں سے آیا اور پھر مال خرچ کہاں کیا، اور آپ نے اپنی جوانی کو صرف کہاں کیا. لیکن اتفاق دیکھیے کہ سب سے پہلے وقت کے بارے میں سوال ہو. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ. دو نعمتوں میں ہمیشہ انسان دھوکہ کھاتے ہیں. جب ان کو صحت مل جائے تو پرواہ نہیں کرتے، جب ان کے پاس وقت ہو تو تب بھی پرواہ نہیں کرتے. سب سے بڑا غبن جو ہے، دھوکہ انسان کی زندگی کا یہ ہے کہ وہ زندگی کے لیل و نہار میں سے تھوڑا یا زیادہ وقت ایسے کام میں لگا دے جو اللہ کی نافرمانی قرار پائے. اور یہ بھی غبن ہے کہ انسان بہت اچھا کام کر سکتا ہے لیکن معمولی سے کام پہ ہی اکتفا کر لے، اس پہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ میں نے بہت کچھ کر لیا ہے، جبکہ اس نے کچھ بھی نہ کیا. اور خوش نصیب وہ ہے جو اس غبن سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، دھوکے سے بچاتے، اور جو حاسبون دقائق. وہ ایک کی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے جب ان سے کہا گیا کہ آئیے تو کچھ دیر گپ شپ لگا لیں، تو مسکرا کے کہتی ہیں آپ سورج کو ذرا پکڑ کے کھڑے ہو جاؤ تاکہ یہ غروب ہونے والا نا، تو میں پھر گپ شپ لگا لوں تاکہ یہ جو وقت ہے وہ تو رک کے نا. وقت رک نہیں سکتا، اس لیے انسان ایسے اعمال کی طرف توجہ نہیں دیتا جس کو اللہ نے سمجھ دی ہوتی ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا تھا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھی. وفراغک قبل شغلک، کہ مشغولیت سے پہلے وقت کو غنیمت جانو. تو ان 3 احادیث کی روشنی میں پہلا جواب یہ دینا چاہوں گا کہ رمضان المبارک جیسی عظیم نعمت ان لوگوں کے لیے خوش نصیبی کی دعوت ہے، ان لوگوں کی سعادت مندی کی ایک گھڑی ہے. یہ پرکیف ساعتیں ان لوگوں کے لیے ہیں جو وقت کی قدر کرنا جانتے ہیں، جو جانتے ہیں کہ شاید یہ زندگی کا آخری رمضان ہو، اور ان پر نور ساعتوں میں اللہ ذوالجلال کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتوں، برکتوں اور روشنیوں کو سمیٹنے والوں کی صف میں شامل ہوں. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان 3 فرامین کو ذکر کرنے کے بعد میں دوسرے جواب کی طرف آؤں گا کہ آیا ایک مسلمان کو اس مبارک مہینے کو کیسے گزارنا چاہیے. نو ڈاؤٹ کہ انسان کی کچھ نجی ضروریات ہیں، کچھ دینی ضروریات ہیں، کچھ معاشرتی ضروریات ہیں، اور کچھ انفرادی ضروریات ہیں، اور کچھ عائلی اور خاندانی ضروریات. جی، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 5 کارنرز کو فلفل بھی کیا ہے، رہنمائی بھی دی ہے، اور خود کر کے بھی دکھایا ہے، اور صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھ کر خوش بھی ہوئے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اگر مجھ سے کوئی سوال کرے کہ آپ کیسے یہ دن گزاریں گے، تو میں اس پہلو کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا جو سلف کی روایات، صحابہ کے اعمال اور سلف صالحین کے رویوں پر مشتمل جو ایک ہمارے سامنے ٹائم مینجمنٹ آتی ہے اس کو سامنے رکھوں گا. سب سے پہلے میرا چونکہ ایمان ہے کہ ساری رات قیام اللیل میں روتے روتے گزر جائے، اس سے زیادہ افضل یہ ہے کہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھنے کے لیے میں گھر سے نکلوں اور میری پیشانی پہ پسینے کا ایک قطرہ آئے، وہ ان 1000 آنسوؤں سے افضل ہے، کیونکہ ظہر کی نماز فرض ہے جبکہ قیام اللیل فرض نہیں. تو میں سب سے پہلے اپنا ٹائم ٹیبل بناؤں گا رمضان مبارک میں داخل ہونے سے پہلے.
کہ میں نے فار ایگزامپل 4 بجے اٹھنا ہے، اس سے بڑی کوئی زندگی کی راحت نہیں ہے کہ میں رات کی تاریکی میں سحری کے وقت میں اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور میں 3 انعام لینا چاہوں گا۔ جی سب سے پہلا انعام کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگ جن کو دیکھ کر اللہ عز و جلال مسکراتے ہیں یہ ایسے خوش نصیب ہیں لا حساب علیہم، قیامت کے دن ان کا کوئی بھی حساب نہیں ہوگا۔ ان خوش نصیب لوگوں میں سے ایک وہ ہے کہ جو رات کی تاریکی میں لوگ تو سو رہے ہوتے ہیں، وہ نرم و ملائم بستر بھی چھوڑتا ہے، بیوی بچوں کو بھی چھوڑتا ہے، وضو کرتا ہے اور اللہ جلال کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ خوش نصیبی حاصل کرنے کے لیے میں تسلی سے اٹھوں گا اور سنت کے مطابق اٹھنے کے بعد جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں پڑھوں گا۔ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، الحمدللہ الذی رد علی روحی وعافانی فی جسدی وأذن لی بذکری۔ میں افراتفری اختیار نہیں کروں گا، سکون سے بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پہ رکھنے کے بعد نیند کو دور کروں گا اور خوشی سے یہ دعائیں پڑھوں گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات کی تاریکی میں جس کی آنکھ کھلتی ہے اور یہ کلمات کہہ دیتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور پھر جو دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے۔ تو میں یہ دعا کرنے کے بعد اپنی ہر وہ دعا اللہ کے سامنے پیش کروں گا اگلے ہی چند منٹوں میں جس کی مجھے سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور مجھے سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ زندگی کی آخری رمق تک اللہ مجھے جادہ حق پہ رکھے، صراط مستقیم پر رکھے، آمین۔ کہ اور توحید و سنت پر آنچ کہ مجھے یہ یقین ہو جائے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ اداؤں کو اختیار کرنے ہوں۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کے دن کے بارے میں کہ قبر کی گھاٹیوں میں بھی کامیابی کے بعد بغیر کسی حساب کے اللہ جلال مجھے جنت میں لے جائے، مجھے، میرے والدین کو، میرے بہن بھائیوں کو، میری اولاد کو اور نسلوں کو لے جائے، اور میرے ساتھ جتنے تعلق رکھنے والے ہیں الہ العالمین ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ کرے۔ آمین آمین آمین۔ دوسری بات جو میں لینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ رمضان المبارک میں ہماری سب سے بڑی پریشانی یہ بنتی ہے کہ میں نے سحری کرنی ہے اور باتیں کرتے پھریں گے، غصہ کرتے پھریں گے، اچھا ابھی نہیں تیار ہوئی، اچھا کیوں لیٹ ہو گیا۔ کاش ان لمحات میں چلتے پھرتے وضو کرنے کے بعد کچھ دعا کر لیں، قرآن پڑھ لیں، نوافل پڑھ لیں، نہیں تو استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ بلند آواز سے نہیں پڑھ سکتے تو چلتے چلتے آپ استغفر اللہ اپنی زبان سے دہراتے جائیے، خواہ وہ آہستہ آہستہ کیوں نہ ہو، تاکہ ان لوگوں کی صف میں آپ کا نام لکھا جائے جو سحری میں استغفار کرتے ہیں۔ اور یہ وہ وقت دنیا پہ نزول فرماتے ہیں جیسا کہ اس کی شان کو لائق ہے، اور جو انسان مانگے وہ اللہ جلال اسے عطا کرتے ہیں۔ تو مجھے اس وقت کو ضائع نہیں کرنا۔ جی دوسری بات جو میں اپنے اس دن میں شامل کروں گا، میں اذان ہونے کے بعد کوئی کام نہیں کروں گا، میں فوراً 2 رکعتیں ادا کروں گا جو سنت ہے رکعت الفجر۔ میں یہ کہتا ہوتا ہوں جس نے دل کی محبت کے ساتھ سنت کے مطابق فجر کی 2 رکعتیں پڑھ لی، یہ دنیا جہان میں سب سے بڑا امیر ہے، کیونکہ حدیث کہتی ہے رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا۔ جس نے 2 رکعتیں پڑھ لیں
فجر کی نماز سے پہلے وہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس کو بیچ دیا جائے تو ان 2 رکعتوں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا. سبحان اللہ. تو سب سے بڑا امیر تو یہ ہوا. پھر میں 5 نمازوں کی پابندی اس طرح کروں گا کہ اس سے بہتر تو کوئی وقت نہیں ہے. میں ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر 5 نمازوں کی پابندی کروں گا پورا مہینہ. اور یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے، اس کے فضل سے ممکن ہے، اس کی عنایت سے ممکن ہے، اس کی رحمت سے ممکن ہے. انسان کا اس میں کوئی بھی کردار نہیں ہو سکتا جب تک اللہ کی رحمت شامل حال نہ. یقیناً. صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اکثر لوگ سو جاتے ہیں. اتنا سہانا یہ وقت ہے کہ نئے دن کا آغاز آپ قرآن مجید کی تلاوت سے کریں. یہ میں ان لوگوں سے کہنا چاہوں گا جنہوں نے کبھی قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا. اللہ اکبر. لیکن چھوٹا سا ایک پروجیکٹ ہے، 5 نمازیں ہیں، نو ڈاؤٹ کی اذان کے بعد جماعت تک اوقات فجر کہ وہ باوضو ہو کے بیٹھا ہے، اذان کے بعد مسجد میں پہنچا ہے یا اذان سے پہلے پہنچ گیا ہے، اس بندے کی زندگی اتنی خوبصورت بن سکتی ہے. اس 10 منٹ میں 15 منٹ میں بڑے سکون سے بھی پڑھے تو 4 سے 5 صفحات قرآن مجید کے آرام سے پڑھ سکتا ہے. 5 نمازوں کی اگر یہی روٹین ہو تو 25 صفحات جو ہیں وہ روزانہ کے بغیر الگ سے وقت نکالے وہ پڑھ سکتا ہے. اور 25 صفحات یا 24 صفحات آپ کھول کے دیکھیے، یہ 12 یا اس سے زیادہ تو ایک قرآن مجید اس کو نصیب ہو سکتا ہے، ایک قرآن مجید اس کو نصیب ہو سکتا ہے جو نماز پڑھتے تھے. 40 سال ہو گئے میں نے کوئی نماز بغیر جماعت کے اللہ نہیں. اکبر. قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں آل دا وے فرام مدینہ منورہ، اور ایسی خوبصورت جگہ سے کہ جہاں سے آپ گفتگو کرتے ہوئے میں یہ سوچ رہا تھا کہ جس طرح قرآن کے حوالے سے بتا رہے ہیں، رمضان میں تیاری کے حوالے سے بتا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے حوالے سے بتا رہے ہیں، اور ایسی جگہ پہ موجود ہیں تو کتنے خوش بخت ہوتے ہیں وہ جن کو اللہ تعالیٰ ایسی سعادتیں نصیب کرتے ہیں. سو دل کر رہا تھا کہ ہم بھی وہاں پہ پہنچ جائیں، ہمارے دیکھنے سننے والے بھی پہنچے. کم ٹو دا پوائنٹ کہ جب رمضان کی تیاری کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، اور یہ آپ کو اور مجھے بھی پتا ہے کہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے. ہم اس کو قیمتی بنائیں یا ضائع کر دیں یہ آپ پہ اور مجھ پہ منحصر ہے، ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. زندگی کے کام ختم نہیں ہوں گے، نہ آپ کے کام ختم ہوں گے، نہ جاب ختم ہونے والی ہے، جاب کی ذمہ داریاں چلتی رہیں گی. دوبارہ ہم ان کو جوائن کرتے ہیں قاری صاحب کو. جی قاری صاحب سن پا رہے ہیں آپ ہمیں؟ کر رہا تھا. جی آپ کنٹینیو کیجئے، آپ جیسے فرما رہے تھے کہ رسول اکرم صلی صلی اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو صحیح سمجھنے. سید کا آج سعید بن مسیب رحمہ اللہ کو کہاں سے تلاش کریں جو کہتے تھے کہ 50 سال ہو گئے مؤذن اذان بعد میں کہتا ہے میں پہلی صف پہ بیٹھا ہوتا ہوں. اللہ اکبر اللہ اکبر. آج وہ سلیمان ابن مہران کہاں سے ڈھونڈیں؟ منذ 70 سال ہو گئے. میری تکبیر اولا سب سے پہلے اپنی فرض نمازوں کی فکر کرنی، اس کی پابندی کرنی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خوشخبریاں ساری سنائی ان لوگوں کے لیے ہیں جن کو اللہ ذوالجلال نے اس طرح کی صلاحیت دی. مدینہ منورہ سے براہ راست قاری صہیب احمد میر محمدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے لائن پہ. آپ کو پتہ ہے کہ
آل دا وے اتنی دور سے جب آپ کنیکٹ کرتے ہیں تو بہت ساری چیزیں عوامل ہوتے ہیں, پھر کچھ ٹریفکنگ کے بھی ایشوز ہوتے ہیں, لیکن اینی وے جتنی بھی خوبصورت گفتگو ان کی ہم سن پائے ہیں, آپ سن پائے ہیں, دیکھ پائے ہیں, یہ ساری چیزیں عمل کرنے والی ہیں. ایسے خوش وقت بھی گزرے ہیں ایسے صحابہ کرام کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ جنہوں نے اپنی نماز 50 سال اس طرح سے ادا کی کہ مؤذن نے اذان بعد میں دی لیکن وہ پہلی صف میں موجود رہے. یہ آپ کے اور میرے لیے سوالیہ نشان ہے, ہم کیسے پہنچتے ہیں. ہم بہت شکریہ قاری سہیب احمد میر محمدی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, تھینک یو ویری مچ. جی ٹھیک ہے, بڑھتے ہیں آگے ٹرانسمیشن کو لے کے. اس سے پہلے کہ ٹرانسمیشن میں ہم مزید رمضان کی آمد اور تیاری کے حوالے سے ہی بات کرتے رہیں, میں چونکہ تھوڑا سا پرابلم رہتی ہے, چیزیں گھومتا پھرتا رہتا ہوں, فریم تھوڑا ڈسٹرب لگا ہوگا آپ کا, لیکن درگزر کیجیے گا. اچھا, آپ کے لائیو جو لنک پہ مجھے یوٹیوب کے لنک پہ مجھے جو کمنٹس مل رہے ہیں وہ بھی بڑے مزے کے ہیں. عرفان صاحب لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد موسیٰ نے لکھا ہے, وہ بھی کہہ رہے ہیں السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا, عرفان صاحب یزمانی صاحب سے مخاطب ہو گئے, آپ سے خاص محبت کرتے ہیں. عرفان صاحب کہتے ہیں کہ یزمانی صاحب اللہ آپ کو سلامت رکھے, بہت اچھے انداز سے خوابوں کی تعبیر کرتے ہیں اور محسوس بھی ہوتا ہے, بالکل ٹھیک کرتے ہیں, اور مجھ کو کئی خوابوں کی تعبیر مل چکی ہے, آج مجھے 2 خوابوں کی تعبیر اور ملی ہے. اللہ, بڑی بانڈنگ ہے ماشاءاللہ آپ سے ان کی, بارک اللہ. لگتا ہے رابطے میں رہتے ہیں آپ سے. یہ پیغام ٹی وی کے کلب کے ممبر بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور ساتھ لکھتے ہیں کہ نظامی بھی اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ بھی کمال کر دیتے ہو, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو بھائی, اللہ آپ کی زندگی میں خیر و برکت عطا فرمائے. جی بہت شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے. ایک بڑے پیارے سے اور معزز مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں, فاضل مدینہ یونیورسٹی ہیں, مدرس جامع سلفیہ اسلام آباد ہیں, سید ریاست حسین شاہ صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے سر؟ شکر اللہ کا. الحمدللہ, آپ کی دعائیں. رمضان کے لیے تیار ہیں بالکل ماشاءاللہ؟ بس تیاری کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تیاری کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہاں ہم بھی اسی پروسیس سے گزر رہے ہیں ماشاءاللہ. اچھا سر, جو استقبال رمضان کے حوالے سے ہم بات کریں, رمضان کی آمد میں تیاری کے حوالے سے بات کریں, تو فرمائی گئے جو استقبال رمضان کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم, صحابہ کرام, ان کا معمول کیا تھا, اور کیا ذہنی اور قلبی تیاری کا آغاز شعبان سے ہی ہو جاتا ہے, یعنی ہم رمضان سے پہلے شعبان میں تیاری شروع کر دیں, ہمیں سبق بھی ملتا ہے؟ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. جی, رمضان المبارک کا مہینہ تو وہ مہینہ ہے کہ جس کے آنے سے پہلے ہی اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اور ہمارے اسلاف دعائیں کیا کرتے تھے. جی, آپ کی دعا میں بھی یہ بات شامل ہے کہ آپ رمضان کے آنے کی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے, اور اسلاف سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم بلغنا رمضان, کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. اور جب رمضان المبارک گزر جاتا تو 6 مہینے تک یہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما, ہماری عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم رمضان کے آنے سے پہلے بھی سست نظر آتے ہیں, اور رمضان کے گزرنے کے بعد بھی ہمارے اندر بہت ساری کوتاہیاں نظر آتی ہیں. ہم روزہ رکھ کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نعوذ باللہ ہم نے کوئی اللہ تعالیٰ پہ احسان کیا ہے, اور ہم روزہ رکھنے کے بعد احسان جتلا رہے ہوتے ہیں کہ میں نے اتنے روزے رکھے, حالانکہ اسلاف اس روزے کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ تیرا احسان ہوا ہے, تیرا ہمارے اوپر فضل ہوا ہے کہ ہم نے روزے رکھے ہیں, اب اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. یہ ہمارے لیے لمحہ فکری ہے جو آپ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب تک رمضان آیا نہیں ہوتا تھا تو ایک شخص دعا کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے. دیکھیں, میرے اور آپ کے گھر میں کوئی مہمان آنے والا ہو نا, اور وہ جتنا زیادہ ہمارے دل کے قریب ہوتا ہے, جتنی اس کی ویلیو اور حیثیت ہمارے دل میں ہوتی ہے نا, اتنا زیادہ ہم اس کے لیے انتظار کرتے ہیں اور اس کے آنے پر اہتمام کرتے ہیں, آؤ بھگت کرتے ہیں, اس کے لیے ہر طرح کی تیاری کی جاتی ہے. اپنے گھروں کو ہم صاف کرتے ہیں ایون کے. یہ رمضان اگر ہمارے لیے اہم ہے, اور الحمدللہ اہل ایمان کے لیے بہت اہم ہے, تو پھر گھروں کی تیاری سے زیادہ اپنے دل کو صاف کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اس گھر کو صاف کر, کیونکہ یہ وہ گھر ہے, ہم اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اور لوگوں کی نظر اس پہ پڑتی ہے, تو دل تو وہ ہے کہ جس پر اللہ رب العالمین کی نظر پڑتی ہے. یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم
वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम, कि अल्लाह ताला ना तुम्हारी शक्ल व सूरत को देखते हैं, ना तुम्हारे माल और दौलत को देखते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे दिल को देखते हैं। तो जिस तरह हम अपना चेहरा साफ रखना चाहते हैं, अपना लिबास साफ रखना चाहते हैं कि लोग इसको देख रहे हैं, तो रमज़ान की आमद से पहले हमें अपने दिलों को बहुत साफ करने की ज़रूरत है। शाह साहब जैसे आप फरमा रहे हैं, सॉरी मैं आपकी बात उचक रहा हूँ, कितनी फोकस करने की बात है, इस पे कितना जोर देने की बात है। आपने बड़ा वाज़ेह किया है कि आपके घर जितना अहम मेहमान आ रहा हो, आप घर की सफाई करेंगे, अपने आप को उजला करेंगे, खाने पीने का एहतमाम करेंगे। दिल की तहारत, दिल की सफाई वो बड़ी अहम है, और हमें तैयारी यही करनी चाहिए कि रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए हम अपने जिस्म को या अपने माहौल को तैयार कर लें। आपने जब सवाल किया ना, तो वैसे तो आम तौर पर हमारे यहाँ ये जिक्र किया जाता है कुरान की तिलावत के लिए तैयार हो जाए, नमाज के लिए, ये सारी चीज़ें बहुत अहम हैं, लेकिन उन सारी चीज़ों से पहले जब तक ये दिल साफ और सही नहीं होगा ना, तो उस वक्त तक हमारे अमाल नफ़ा बख्श नहीं होते, क्योंकि इस दिल में हमने रोज़े के ज़रिए तकवा दाखिल करना है। लअल्लकुम तत्तकून, रोज़े की फर्जियत है इसीलिए कि दिलों में तकवा पैदा हो जाए, हम मुत्तकी बन जाएं। और तकवा कहाँ होता है? उसके रखने की जगह दिल है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अत्तक़वा हा होना, आपने अपने कल्ब अथर की तरफ इशारा करके फरमाया कि तकवा यहाँ होता है। तो जिस जगह हमने उस तकवा को रखना है तो वो जगह साफ होनी चाहिए ना। जिस घर में मेहमान ने आना है तो वो जगह हम साफ करते हैं, तो ये तकवा के हुसूल के लिए जिस बर्तन में हमने इसको जमा करना है वो भी मेरा और आपका दिल है। और उस दिल में अगर नफरतें हैं, उस दिल में अगर कदूरतें हैं, उस दिल में अगर हसद है, उसमें बुग़्ज़ है, उसमें शिर्क की मोहब्बत है, उसमें बिदात की मोहब्बत है, और वो दिल ख्वाहिशात और शहवात से भरा हुआ है, तो वहाँ हमारे रोज़े का फिर रखने की क्या फ़ायदा होगा, या फिर हमारा रोज़ा हमें क्या देगा। तो रमज़ान के आने से पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत अहम है कि हम अपने असलाफ के नक्शे कदम पे चलते हुए अपने दिल की सफाई और सुथराई का एहतमाम करें। नतीजा क्या होगा? जब ये दिल साफ होगा ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अला इन्न फिल जसद मुद्गा इज़ा सलुहत सलुहल जसदु कुल्लु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लु, कि इंसान के जिस्म में खून का लोथड़ा है, जब वो सही होता है तो पूरा जिस्म सही होता है, जब वो ख़राब हो जाता है तो पूरा जिस्म ख़राब हो जाता है। और अला वहियल क़ल्ब, फरमाया वो दिल है। तो जब ये दिल साफ होता है ना, फिर नतीजा ये निकलता है कि इंसान की निगाहें भी साफ हो जाती हैं, फिर वो देखता है जो देखना हलाल है, फिर ज़बान भी पाक हो जाती है, वो बोलता है जो खैर की बात है, फिर उसके कान भी अच्छे हो जाते हैं, वो सुनता है जो अल्लाह के यहाँ उसके लिए सुनना जायज़ है, फिर उसके हाथों पे भी असर दिल की तरफ से आता है और वो पकड़ता है, उसको छूता है जो उसके लिए जायज़ है और हलाल है। किसी पर जुल्म करने के लिए, ज़्यादती करने के लिए अपने हाथों को नहीं उठाता। अगर चल रहा है तो नाफरमानी की तरफ चल के नहीं जाता, फर्माबरदारी की तरफ जाता है। अल्लाह के घरों से जब आवाज़ आती है तो अल्लाह के घरों में हाजिर होता है, नमाज छोड़ देता है सब कुछ, कहता है मुझे बुलावा है, मैंने उसके सामने जाके खड़ा हूं। एक कॉलर है जो उनको ले लेते। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। रावलपिंडी से मोहम्मद अकबर साहब कॉल कर रहे हैं। मोहम्मद अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। सर फरमाइए। मेरे भतीजे को ख्वाब आया है, उसकी ताबीर पता करनी थी। जी जी बोलिए। वो बता रहा था भाई मेरा भतीजा के उम्रे के लिए वो गया था, तो वहां पे उसने काबा को देखा और फिर उसको महसूस हुआ कि वो काबा के अंदर जो है वो जा रहा है। वहां पर कोई लकड़ी का ढांचा है और फिर एक पत्थर पे वो कोई चीज है पत्थर की, वहां उसके ऊपर चढ़ गया है। उसने कोई 2-3 फरिश्ते देखे हैं, तो फिर उसके जिस्म में हलचल सी महसूस हुई और वो फरिश्ते जो है उसको महसूस हो रहा है कि उसको वहां से काबा से दूर लेके जा रहे हैं। वो उम्रा करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं कर पाया, तो फरिश्ते उसको दूर ले गए। ठीक है, वो ख्वाब में उम्रा करने गए हैं? जी जी ख्वाब में। क्या उम्र है भतीजे की? वो 2nd ईयर में पढ़ रहे हैं, 18 साल उम्र है। अच्छा। 2 महीने पहले उम्रा करके आया था। 2 महीने पहले उम्रा भी करके आए। जज्बान सब कुछ पूछना। ठीक है जी मोहम्मद अकबर साहब बहुत शुक्रिया आपने कॉल की है। आप देखते रहिए ट्रांसमिशन, यजमानी साहब बताते हैं आपको। सर भतीजा है, इंटर किया हुआ है, तो 18 साल उम्र, उम्रा करने के बाद ये कैफियत है। हाँ जी। और वो कहते हैं कि फरिश्ते भी देखे, पत्थर पे लकड़ी पे चढ़े भी हैं, लेकिन दूर कर दिया गया है। तो ये उम्र जो है ना जवानी की, जिसका रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास तौर पे क़यामत वाले दिन जब सवालात होंगे, जवानी का अलग से सवाल होगा। तो जवानी में कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि जिसमें गफलत दीनी हवाले से। अच्छा। उम्रा करके आए हैं माशाल्लाह। जी जी, अभी 2 माह पहले। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद कहीं ना कहीं कोई गफलत, कोई सुस्ती का अंसर है,
جو کہ بیت اللہ پہنچنے کے باوجود عمرہ نہیں کرنے دیا گیا نا، وہ واپس چلے گئے. ایک اس کا یہ پہلو ہے. لیکن اگر وہ بیٹا بھتیجا وہ نمازوں کا پابند ہے، ہر بندہ اپنی خلوت اور جلوت کو بالکل صحیح جانتا ہے، اگر اس طرح کے معاملات نہیں ہیں، نمازوں کا پابند ہے اور قرآن پاک کی تلاوت، سارے معاملات ٹھیک ہیں، تو پھر وہ جو دل کے اندر چاہت اور خواہش ہے نا، اور یہ بیت اللہ ایسی جگہ ہے کہ جس کو دیکھنے والا دوبارہ جو ہے نا تڑپتا ہے کہ دوبارہ دیکھوں، اور یہ ہر کسی کی یہی کیفیت ہے. وہاں اگر کوئی 20 سال بھی رہ کے آ جائے تو پھر کیفیت یہی ہوتی ہے. شاہ صاحب ہیں وہ بھی وہاں پر رہے، تو آپ بھی دیکھ کر آئے، جس نے دیکھا ہے وہ دل کی کیفیت یہی ہے. بالکل. تو یہ دوبارہ جانے کی جو تڑپ ہے نا، یہ اس تڑپ کی طرف اشارہ ہے بھتیجے کے. تو اس لحاظ سے یہ تڑپ اس بچے کے بیٹے کے دیندار ہونے کی طرف اشارہ ہے. لیکن وہاں پر جو دور کر دیا گیا تو اس کا مطلب تڑپ تو موجود ہے، لیکن ابھی وہ اسباب اور وسائل نہیں ہیں کہ فوری طور پہ دوبارہ جایا جائے. لیکن جستجو میں رہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. یہ تڑپ اور خواہش اچھی ہے، یہ جذبہ اچھا ہے، نیت اور جذبہ ہو تو اللہ تعالیٰ اسباب اور وسائل کہیں نہ کہیں سے پیدا کر دیتے. ٹھیک ہے جی. ویسے خواب اچھا ہے، جس طرح بہت اچھا خواب ہے، لیکن وہ بات جو آپ نے آغاز میں کی اس پہ بھی غور کرنے کی احتیاط والا پہلو میں نے پہلے بیان کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، جیسے ہم بات کر رہے تھے رمضان کی تیاری کے حوالے سے، تو عام طور پر ہم سحری یا افطاری میں بھر لیتے ہیں، دسترخوان سجا لیتے ہیں ہم، اور ہم پھر روزے کے حوالے سے یہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کیا روکنا ہے، کیا کھانا ہے. ایک تو یہ، دوسرے بتائیے کہ یہ سب چیزیں ہم آگے تو سجا لیتے لیکن ہماری روح پیاسی رہتی ہے، جیسے آپ آغاز میں کرتے. سوری، میں دوبارہ آتا ہوں آپ کی طرف. ایک کالر ہے، اگر آپ کی اجازت ہو لے لیں جی ان کو. ٹھیک ہے جی، کالر ہے جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلمہ نثار صاحبہ گوجرانوالہ سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کیا ہے، فرمائیے. بیٹا وہ وعلیکم السلام. بیٹا کیا حال ہے نوید؟ الحمدللہ ماں جی، آپ کی دعائیں ہیں، حکم کیجئے. بیٹا میں نے نا بات یہ پوچھنی تھی جی کہ میری بیٹی نا، آپ کو میں نے آگے بھی کئی دفعہ فون کیا ہے، وہ ناراض ہی رہتی ہے. جب اس کو جائیداد بھی دے دی ہے، سمجھ لو بھی ہر کچھ دے دیا اس کو. ایک ہی بیٹی ہے، 3 بیٹے ہیں. بیٹے میرے ماشاءاللہ بہت عزت کرتے ہیں، میری رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن وہ تو اس نے کبھی تو میرے کو کام نہیں کیا. چلو کام کو چھوڑے، وہ زبان سے بھی نہیں میرے ساتھ بولتی. یہ سمجھ نہیں آتی مجھے کہ اس کو ہوا کیا ہے. اس کی شادیاں کی ہیں میں نے، ایک دفعہ کی وہ وہاں سے اس کو طلاق لینی پڑی، دوسری دفعہ کی اس کا میاں فوت ہو گیا، تیسری دفعہ اس نے جہاں بتایا وہاں کا شادی کر لی، پھر اب وہ وہی اسی طرح ہے. تو بیٹا میں تو اب میں ہی اس کو بلاتی بھی ہوں نا، تو اس کے بعد وہ ناراض ہی رہتی ہے. تو اب میں سنتی ہوں تو میں خدا کا خوف میرے دل میں آتا ہے کہ اپنا دل صاف کرو. کیا کروں اس کے ساتھ؟ آپ کا دل صاف ہے اپنی بیٹی کے لیے؟ میرا تو صاف ہے بیٹا. تو ماں جی جب آپ کا دل صاف ہے تو اب تو سوچنا بیٹی کا بنتا ہے. آپ تو اپنی ساری ذمہ داریاں سر انجام دے چکی. ہاں بیٹا وہ تو ایسی ہے، پتہ نہیں اس کے دل میں خدا کا خوف نہیں ہے. وہ بھائیوں کے ساتھ بھی لڑتی رہتی ہے، میرے ساتھ بھی پڑھی ہوئی ہے. اس نے MSc کی ہوئی ہے، BSc کی ہوئی ہے. یہ نہیں کوئی پڑھ ہے، پڑھے لکھے خاندان کی ہے. اس کا باپ وکیل تھا، تایا وہ ڈاکٹر ہے، اور چچا انجینئر ہے. یہ ساری فیملی پڑھی لکھی ہے. پتہ نہیں اس کو کیا چاہیے. ماں جی بیپ آ رہی ہے، وہ ٹائمر ہے تو لائن آپ کی ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے. چلیں اینی وے، تو میں بات آپ کی سمجھ گیا. اور ہمیں یزمانی صاحب بہت شکریہ آپ نے کال کیے. ہم پہلے اس کو بڑی ڈیٹیل میں ڈسکس بھی کر چکے ہیں اور 2-3 مرتبہ ہم نے اس پہ بات بھی کی ہے. لیکن یزمانی صاحب ایک چیز میری سمجھ سے باہر ہے. والدہ ہو وہ تو اپنی بیٹی پہ ویسی جان نچھاور کرتی، سب کچھ دے دیا، تیسری بار شادی بھی کی، جہاں کہا وہاں شادی کی، جائیداد تک دے دی. اتنی دل میں کدورت، وہ بھی بیٹی کی طرف سے ماں کے لیے. اور یہ وہ کال ہے جس پہ کئی دفعہ مفتی صاحب بھی روئے ہیں. ہاں جی، ہم سننے والے بھی روئے ہیں، سننے والے بھی پریشان کہ یعنی ماں کیسے، یعنی آپ نے پوچھا نا کہ ماں جی آپ کا دل صاف ہے. ماں کے دل میں کبھی نفرت آتی ہی نہیں ہے. بیٹی اولاد جتنا مرضی کرے. اب یہ بیٹی جو ہے نا، اگر ہماری بات سن رہی ہے، یہ والدہ کی عمر
70 ہوگی 65 ہوگی جتنی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ایمان کی حالت میں ہماری دعا ہے۔ اور یہ بیٹی بھی سن لے کہ یہ ماں نے ہمیشہ نہیں رہنا، یہ تو اللہ کو معلوم ہے کہ بیٹی نے پہلے جانا ہے یا ماں نے، کس نے پہلے جانا ہے، لیکن اگر والدہ یوں ہی پہلے چلی گئیں، ناراض چلی گئیں، تو پھر بعد میں ہمارے پاس یہ سوالات بھی آتے ہیں کہ 10 سال ہو گئے، میں اس کیفیت کو ختم کرنا چاہتا ہوں جو میں اپنے والد سے، والدہ سے ناراض رہا چاہتا ہوں یا اور چاہتی ہوں، ناراضگی کی کیفیت میں والدہ یا والد صاحب چلے گئے، اب مجھ سے میں کیا کروں کہ اب وہ جو ناراضگی کی کیفیت تھی، تو پھر ہماری بہن کو یہ معلوم ہونا چاہیے پھر کوئی موقع نہیں ہے، پھر سوائے رونے کے، سوائے پچھتاوے کے، سوائے شرمندگی کے۔ یہ تو والدہ کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت دے رکھی ہے، والدہ کے پاؤں کے نیچے جنت، والدہ کی خوشنودی میں جنت، والدہ کی خدمت میں جنت۔ اب یہ والدہ بیچاری تو خدمت چاہتی بھی نہیں ہے، یہ تو صرف یہ چاہتی ہیں کہ بیٹی راضی ہو جائے، بیٹی پیار سے 2 بول لے۔ تو بہت زیادہ یعنی افسوسناک صورتحال ہے، اللہ تعالیٰ بیٹی کو ہدایت دے۔ اور یہ جو ماں جی نے کہا نا کہ پڑھے لکھے خاندان کی ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی انجینئر ہے، اللہ کرے اگر یہاں کوئی حافظ قرآن بھی ہو، یہاں کوئی عالم دین بھی ہو، یہ تعلیم کا بھی کچھ فرق ہوتا ہے۔ تو یعنی یہ اپنے بچوں کو، اور انہوں نے کہا نا کہ بیٹے ماشاءاللہ بڑی بات مانتے ہیں، تو بیٹوں سے کہیں کہ اپنی اولاد میں سے کوئی کسی کو انجینئر بھی بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، وکیل بھی ہے، سارا کچھ ہے، لیکن کسی کو حافظ قرآن بھی بنائیں، کسی کو دین کا عالم بھی بنائیں۔ تو جب اس طرح انجینئر، ڈاکٹر اور وکیل کے ساتھ اس گھرانے میں کوئی حافظ قرآن بھی آ جائے گا تو انشاءاللہ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں وہ گھر کے اندر دیکھیں گی۔ پھپھو کا دل نرم ہوگا اپنے بھتیجے کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر، اپنی بھتیجی کو قرآن پڑھتا ہوا دیکھ کر، تو اس کی رحمتیں ضرور آئیں گی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں اس پہ اپنی اس بہن سے، لیکن میں گزارش کروں گا اور بہن سے یہ کہوں گا کہ ماں کو راضی کریں۔ وقت کب ختم ہو جائے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے، تو وقت کی قدر کریں، ان خوبصورت رشتوں کی قدر کریں۔ والد تو آپ کے جا چکے، لیکن والدہ ہیں تو ان کی قدر بہت کریں۔ آپ خود بھی والدہ ہوں گی، آپ خود سوچیں اگر آپ پہ یہ بیتے سب کچھ تو آپ کو کیسا محسوس ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سب کی خیر کرے۔ معزز مہمان موجود ہیں، ایک وقفہ ہے، ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے، ملتا ہے ایک بریک کے بعد۔ رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر رمضان 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 مغفرت کا ہو گیا سامان، پھر رب کا آیا خاص ایک مہمان، پھر ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آپ کی اپنی ٹرانسمیشن ہے قرآن پیغام رمضان ٹرانسمیشن، جس میں معزز مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، گفتگو جاری ہے۔ کچھ لائیو کمنٹس ہمیں مزید آگے ہیں، یہاں پہ ان کو شامل کرتے ہیں۔ عبید اللہ صدیقی ایک آئی ڈی ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ابن شاہ ایک آئی ڈی ہیں، لکھتے ہیں ماشاءاللہ اللہ نے ہمیں آج دوبارہ سید ریاست شاہ صاحب کو لائیو سننے کا موقع دیا ہے، الحمدللہ۔ اللہ شاہ صاحب کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے جی، آمین۔ آپ سے محبت کر رہے ہیں جی۔ الاقصیٰ ایک آئی ڈی ہیں، وہ بھی سلام کہہ رہی، وعلیکم السلام۔ آگے لکھتی ہے میں جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں پچھلے 2 سال سے داخلہ لینے کی کوشش کری ہوں، مگر گھریلو مشکلات کی وجہ سے ممکن نہیں ہو پا رہا، میرے لیے دعا کریں، اللہ آسانی فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ آمین آمین۔ شاہ صاحب نے باقاعدہ خود ہی دعا کروا دی، زمانی صاحب آپ بھی آمین کہہ دیں ہماری بہن کے لیے، اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دیں۔ اور آگے محمدی میڈیا ایک آئی ڈی ہے، لکھتے ہیں ماشاءاللہ سید ریاست شاہ حسین صاحب، اللہ آپ کے علم عمل میں مزید اضافہ عطا فرمائے، آمین آمین۔ ٹھیک ہے، ہم بات کر رہے ہیں رمضان کی آمد کے حوالے سے، خود کو تیار کرنے کے حوالے سے۔ اچھا شاہ صاحب، میں بات کر رہا تھا کہ عام طور پر ہم سحری افطاری میں دسترخوان سجاتے ہیں، انواع اقسام کے کھانے سامنے رکھتے ہیں، ہمارا فوکس اس چیز کی طرف ہوتا ہے، لیکن روح ہماری پھر بھی پیاسی کی پیاسی رہتی ہے۔ کیا ایک رسمی روزے اور حقیقی روزے میں کوئی فرق ہوتا ہے؟ اگر ہے تو بنیادی فرق کیا ہے؟ ہمیں سمجھنا چاہیے اس چیز کو۔
دیکھیں رمضان کا مبارک مہینہ تو اس حوالے سے ہے تاکہ ہم تھوڑی سی بھوک اور پیاس برداشت کر کے ہمارے اندر بھی وہ احساس پیدا ہو جائے کہ جن لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جن کو کے پاس پینے کو نہیں ہے، جو ضرورت مند ہیں، ہمیں ان کی ضرورت کا ذرا احساس ہو جائے. جی. اور ہم نے اس کو کھانے پینے کا مہینہ بنا رہی ہے. ہم تھوڑی دیر رکتے ہیں کھانے پینے سے، اور اس رکنے سے پہلے بھی وافر مقدار میں کھاتے ہیں، اور اس رکنے کے بعد بھی اتنا کھاتے ہیں کہ پھر ہم رات بھر عبادت کے قابل نہیں رہتے. میں یہ ایک مثال سے بات کرنا چاہوں گا کہ ہمارے گھروں میں عام طور پر پانی بھرنے کے لیے موٹریں استعمال ہوتی ہیں. اگر ہم 10 منٹ کے لیے موٹر چلائیں نا اور پانی نہ آ رہا ہو، ہمیں پتہ چلے کہ موٹر تو چل رہی ہے لیکن پانی نہیں آ رہا، تو بھاگے جاتے ہیں، بند کرتے ہیں، فکر مند ہوتے ہیں اور فوری اس کا کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر مسئلہ کہاں ہے، کیا موٹر میں کوئی مسئلہ ہو گیا یا پانی ختم ہو گیا. لیکن ہم 1 مہینہ محنت کرتے ہیں، 1 مہینہ صبح سے شام تک بھوکے پیاسے بھی رہتے ہیں، رات کو قیام بھی کرتے ہیں، سحری افطاری بھی کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم آؤٹ پٹ نہیں دیکھتے. روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بنو. ایک روزہ رکھنے کے ساتھ ہمیں ذرا اپنے تقوی کا میجرمنٹ کرنا چاہیے کہ ہمارے اندر تقوی کا اضافہ ہو رہا ہے. اگر ہو رہا ہے تو یہ رسمی روزہ نہیں ہے، یہ مجھے تبدیل کرنے والا روزہ ہے. لیکن اگر کوئی فرق نہیں پڑ رہا، بھوک اور پیاس تو برداشت کر رہا ہوں لیکن میرے تقوی میں کوئی اضافہ نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صرف رسمی روزہ ہے، رسمی سحری اور افطاری ہے. اور سحری اور افطاری جہاں تک بابرکت کھانے ہیں نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کے کھانے کے حوالے سے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ. انسان کھاتا تو خود ہے، ضرورت تو اپنی پوری کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس پہ بھی اسے اجر و ثواب دیتے ہیں. اسی طرح افطاری کر رہا ہے، لیکن سحری اور افطاری کے ایک تو ہمیں آداب سیکھنے چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں میں کھجور کو پسند کیا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے کھانے پینے کے حوالے سے. اور بہت زیادہ پیٹ کو تھیلے کی طرح بھر لینا اور بعد میں کسی کام کے قابل نہ رہنا، پھکیاں کھاتے رہنا اور ڈکار مارتے رہنا، اس سے بچنا چاہیے. اب ہم بات کرتے ہیں تقوی کی، کہ روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ تقوی کا حصول ہے. اب ایک روزے کے ساتھ ہم اپنے تقوی کا لیول چیک کریں. تقوی کس چیز کا نام ہے؟ علماء کرام نے بہت ساری اس کی تعریفات کی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول، ان کی طرف منسوب ایک تعریف ہے، اگرچہ سند کے لحاظ سے بہت زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن لا مشاحۃ فی الاصطلاح، تعریفات میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کسی کی تعریف بھی لی جا سکتی ہے. اگر حضرت علی سے ثابت شدہ نہ بھی ہو تو تعریف بڑی اچھی ہے، اس معنی اور اس اعتبار سے کہ ہم اپنے آپ کا جائزہ لیں کہ کیا ہمارے اندر ان چیزوں میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. سوری میں آپ کی بات ہو چکتا ہوں، ایک کالر ہے وہ لے لیتے ہیں، دوبارہ یہیں سے جوائن کریں، بڑی معذرت لیتے ہیں. جی السلام علیکم. راشدہ ناصر صاحبہ وہاڑی سے کال کر رہی ہیں. بہت شکریہ راشدہ صاحبہ، آپ نے کال کی ہے، فرمائیے. بہت شکریہ. چلے ماشاءاللہ کال لگ گئی. تھوڑا سا اونچا بولیے پلیز اور حکم کیجئے میری بہن. بہت مشکل سے کال لگی، اور میرا شاہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ میرا کام ایسا ہے کہ مجھے غیر محرم سے بات کرنی پڑتی ہے. اچھا جی بولیے میں سن رہا ہوں. ٹی وی کی آواز بند کر دیں. بہرحال اینی وے آپ کا ہمیں کوشچن یہاں مل گیا ہے، مجبوری جو ہے ہماری بہن کو انہیں بتائیے شاہ صاحب. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں امہات المؤمنین سے سوال کرنے کے حوالے سے یہ اصول بتایا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ پردے میں رہتے ہوئے، حجاب میں رہتے ہوئے مردوں سے اگر بات کرنی پڑ جاتی ہے تو کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایسی گفتگو یا گفتگو کا انداز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے مرد یا عورت کوئی بھی کسی فتنے میں مبتلا ہو سکتے ہوں. تو ضرورت کی بات کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی پابندی نہیں. ٹھیک ہے. روزے کی حالت بھی ہو؟ جی چاہے روزے کی حالت، چاہے روزے کی حالت. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہے. جی اب شاہ صاحب بیٹھے ہیں، کالز آ رہی ہیں تو مجھے لینی تو کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے جی. السلام علیکم. محمد فاروق صاحب گوجاوالا سے کال کر رہے ہیں. بہت شکریہ آپ نے کال کی ہے. فاروق بھائی ٹی وی کی آواز بند کر دیں تاکہ ہماری گفتگو آگے بڑھے. وعلیکم السلام. جی میں نے بند کر دی ٹی وی کی بات. جی مہربانی آپ کی، حکم کیجئے فاروق بھائی. جی مجھے قاری ریاست صاحب سے یہ سوال پوچھنا تھا کہ رمضان میں تہجد کی نماز جو ہے نا وہ تراویح ہی ہوں گی یا علیحدہ پڑھنی پڑے؟
جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی جی. رمضان میں تہجد کی نماز تراویح ہی ہوں گی یا علیحدہ نماز؟ دیکھیں، جس نماز کو ہم تراویح کے نام سے پڑھتے ہیں اصل میں تو یہی قیام اللیل ہے اور یہی تہجد ہے. رمضان میں چونکہ آسانی اس بات میں ہوتی ہے کہ عشاء کے فوراً بعد اسے پڑھ لیا جاتا ہے جی. تو الگ سے تہجد کی نماز نہیں ہے، یہ ہے ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں. اسی کو قیام اللیل کہا جاتا ہے، اسی کو تراویح کہا جاتا ہے، اسی کو رات کی نماز یا تہجد کہہ سکتے ہیں. ٹھیک تو ٹھیک ہے. تو ہم وہ روزے کے حوالے سے روزے کی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے ایک ایک روزے کے ساتھ کہ تقوی میں اضافہ ہو رہا ہے یا نہیں. اور پھر اس حوالے سے ہم نے بات کی کہ تقوی 4 چیزوں کا نام ہے. القناعۃ بالقلیل، بلکہ الخوف من الجلیل، اللہ رب العالمین کا خوف. روزہ رکھنے کے ساتھ کیا ہمارے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو رہا ہے؟ اور جس چیز کا خوف ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، لیکن جس طرح کے حالات کبھی بعض جگہوں پہ ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سامنے چھری چاقو لے کر یا پسٹل لے کر کھڑا ہو جائے نا اور وہ کہے کہ جو کچھ جیب میں ہے نکال کے رکھ دو، تو ہم اس کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ موبائل جو شاید ہم اپنے بیوی بچوں کے ہاتھ میں نہیں دیتے، اس کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، جان بچانی ہے. جی خون پسینے سے جو کمایا ہوا مال ہوتا ہے وہ بھی اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. کچھ بولنا چاہتے ہیں، کہنا چاہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چپ کر جائیں، تو ہماری زبان وہیں پہ رک جاتی ہے. کیونکہ ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے اگر ہمیں ڈر لگ جائے، اللہ کا خوف اس روزے کی وجہ سے پیدا ہو جائے، تو کیا خیال ہے پھر ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے قریب آئیں گے؟ بالکل. پھر اللہ رب العالمین ہمیں بلائیں فرض کاموں کے لیے اور ہم پھر بھی پیچھے رہیں، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. تو روزے کے ساتھ ہم دیکھیں کہ ہم حرام سے کتنا بچنے لگے ہیں اور جو اللہ کی طرف سے لازم کام ہے ان کا کتنا اہتمام کرنے لگے ہیں. اگر اضافہ ہو رہا ہے تو الحمدللہ روزہ رسمی نہیں ہے، فائدہ دے رہا ہے. دوسری چیز والعمل بالتنزیل، قرآن پر عمل. قرآن سے دور تھے، غافل تھے، الماری میں اونچی جگہ پہ رکھا ہوا تھا، لیکن اب قرآن کو اتارا ہے اور اس نیت اور ارادے سے اتارا ہے کہ آج کے بعد دوبارہ یہ وہاں نہیں جائے گا، اب میرے سینے میں جائے گا، میری زندگی کو بدلے گا، میں اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا. تو اس کا مطلب ہے کہ روزہ با مقصد ہے. اور تیسری چیز والقناعۃ بالقلیل، جو اللہ نے دیا ہے. جگہ جگہ شکوے شکایتیں نہیں کہ میرے تو حالات ہی ایسے ہیں، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، ہم کھا کھا کے اللہ کی نعمتیں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ کے شکوے کہ ہمارے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں ہے اور ہمارے ساتھ تو یہ معاملہ ہے، ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، فلاں ہے. نہیں، یہ ناشکری کے کلمات نہیں. روزہ مجھے اور آپ کو قناعت سکھاتا ہے. لیکن اگر پورا دن روزہ رکھنے کے بعد افطاری کے وقت نظر یہ ہو کہ اس پلیٹ میں تو زیادہ اچھی کھجوریں پڑی ہیں، اس میں تو پکوڑے اچھے پڑے ہیں، تو کیا خیال ہے ہم نے پھر کیا قناعت سیکھی ہے؟ اور چوتھی چیز والاستعداد لیوم الرحیل، ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ جب ہم خالی ہاتھ ہوں گے، تنہا ہوں گے اور ہمارے اپنے ہمیں تنہائی میں چھوڑ کر آئیں گے. تو اس کے لیے تیاری، روزہ اگر مجھے اور آپ کو وہ تیاری دے رہا ہے نا، اور ہمیں روزہ رکھ کے یہ احساس پیدا ہو رہا ہے کہ ہم نے اللہ کے پاس جانا ہے، ہم نے قبر میں جانا ہے، اللہ کے سامنے حشر میں کھڑے ہونا ہے، سوال جواب ہونے ہیں، تو پھر تو الحمدللہ ہمارا روزہ ہمیں فائدہ دے رہا ہے. اور اگر یہ چیزیں حاصل نہیں ہو رہی تو پھر رسمی روزہ ہی ہے، پھر بھوک اور پیاس ہی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جو بھوک اور پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں کر پاتے. اور پھر زبان کا نا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے ہمارے ان اعمال میں، روزے کو خراب کرنے میں خاص طور پر، اور نگاہوں کا بھی. اللہ کے رسول نے اسی وجہ سے فرمایا تھا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو آدمی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، زبان کے غلط استعمال کو نہیں چھوڑتا اور غلط کاموں کے کرنے کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بات تو اس پہ مزید لمبی بھی ہو سکتی ہے جو کہ ابھی ہم کریں گے، لیکن جسمانی صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں تو موقع غنیمت جانتے ہیں. جسمانی صاحب، عام طور کے جو خواب ہوتے ہیں جو رمضان سے سوائے خواب ہوتے ہیں، لیکن کیا رمضان کے جو خواب ہیں یا رمضان میں روزے سے متعلق جو خواب ہیں عام دنوں کے خوابوں سے مختلف ہوتے ہیں؟ یہ ریٹن میں ہمیں سوال ہے. سمجھا یہی جاتا ہے کہ مثلا سحری کا وقت ہے یا اس طرح کے، یہ خواب دوسروں سے ہٹ کر ہوتے ہیں. جی. جبکہ خواب جو ہے وہ خواب دیکھنے والے انسان کی کیفیت جی اور اس خواب کی کیفیت اس پر منحصر ہے کہ وہ خواب کس طرح کا آیا ہے اور کس طرح کے انسان کو آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان گرامی کہ جتنا آدمی عام گفتگو میں سچ بولنے والا ہوگا اتنا اس کا خواب بھی سچا ہوگا. اب شاہ صاحب نے زبان کی بات کی، زبان پہ کنٹرول کی بات کی. اب رمضان کے اندر، روزے کے اندر ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ بے نماز وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھے،
جو قرآن نہیں کھولتا عام دنوں میں وہ بھی کوشش کرتا ہے کہ قرآن پاک کھولے پڑھے. تو ایک ماحول ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے والے یا غیبت کرنے والے اپنی زبانوں کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو جتنا ہماری زبانوں پر، ہمارے کردار پر روزہ اثر ڈالے گا اتنا ہمارے خوابوں پر اثر پڑے گا. یعنی اگر ہماری زبان میں سچ آ گیا، ہماری زبان سے غیبت چلی گئی، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ختم ہوتی چلی جائیں گی ویسے ویسے ہمارے خوابوں کے اندر صداقت آتی چلی جائے گی. باقی جو خیالات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ جو آپ سوچتے ہیں، جو آپ کے دل کے خیالات، تصورات، خواہشات ہیں، جو آپ چاہ رہے ہوتے ہیں وہ بھی خواب کا حصہ بن جاتا ہے. تو اگر رمضان المبارک کے اندر ہماری خواہشات، جیسا کہ شاہ صاحب نے بھی فرمایا کہ خواہشات کو کنٹرول کرنا، تو اگر ہم اپنی خواہشات کو کنٹرول کرتے ہیں اور اپنا فوکس وہ قیامت کے لیے، جنت کے حصول کے لیے اس طرف لگا دیتے ہیں، یہ دنیا، کوٹھیاں، بنگلے، کاریں، اس طرح کی چیزیں ذرا خیالات سے نکال دیتے ہیں اس مہینے میں، تو پھر جو چیزیں آئیں گی تو پھر وہ چونکہ خیالات نہیں ہوں گے، وہ سچائی ہوگی، وہ سچائی ہوگی زیادہ. تو اس طرح سے جو خواب ہوتا ہے نا، خواب کی کیفیت بن جاتی ہے. یہ والا رمضان کا جو ماحول ہے وہ انسان کی کیفیت پر اثر انداز ہوتا ہے. تو جب انسان کی کیفیت اس کا اندر بدلتا ہے تو پھر خواب بھی بدلتے ہیں، پھر خواب جو ہے نا وہ صداقت کے زیادہ قریب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو یزمانی صاحب بات کریں نا، آپ سب ہمارے دیکھنے سننے والے اپنے پہ اپلائی کر کے دیکھیں، آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ میرا ورژن کون سا چل رہا ہے. ہم سب اپنے آئینہ ہوتے ہیں شاہ صاحب. ہمیں نظر آتا ہے کہ میں پچھلے سال کیا تھا، اس سال کیا ہوں، میں نے امپروو کیا ہے یا میں پیچھے چلا گیا ہوں. ہمیں سب پتہ چل رہا ہوتا ہے. اور جو یزمانی صاحب نے بات کی نا، اگر آپ کے کال آف فیل میں، آپ کی زبان میں، آپ کے عمل میں سچائی، میں کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا کر کے اگر آپ کوشش کرنا شروع کر دیں، کیونکہ سوسائٹی میں یہ ہمارا بڑا ڈیل میں ہم فور نو ریزن بھی شاہ صاحب جھوٹ بولتے ہیں. ہمارا ایک وتیرہ بن جاتا ہے ایک دوسرے کو ڈچ کرنا، ایک دوسرے سے تو یہ ہماری شخصیت میں جب چھوٹے چھوٹے چینج آنے شروع ہوں گے ہمارے عمل میں آنے لگ جائیں گے. اور جیسے ابھی یزمانی صاحب نے کہا، بڑی خوبصورت بات ہے، جب آپ کا عمل سچا ہونا شروع ہوگا، زبان سچی ہونی شروع ہوگی، تو آپ کو جو خواب ہے وہ سچائی والے ہی آنے شروع ہوگے. بیوٹیفل. ٹھیک ہے. اچھا شاہ صاحب، جیسے ابھی جسمانی صاحب نے قرآن کریم کے حوالے سے کہا، اور ہمارا جو ٹرانسمیشن چل رہی ہے وہ قرآن پیغام کے حوالے سے، یہ رمضان اور قرآن لازم و ملزوم ہے. تو قرآن کریم کو جو رمضان کو جو خاص طور پہ کہا جاتا ہے شہر القرآن، تو جو لوگ سارا سال قرآن سے دور رہتے، جیسے بھی آپ ذکر کر رہے تھے، آخری 2-3 دن میں یہ جو ابھی گزر رہے ہیں، اب تو میں کہوں گا ایک آدھا دن ہی رہ گیا، عہد کریں کہ مجھ سے جو پہلے ہو گیا وہ ٹھیک ہے، جو اس کو تو آپ ٹھیک نہیں کر سکتے، آگے تو ٹھیک کر لیں، آگے قرآن سے دوستی کر لیں، قرآن کے ساتھ جڑنے کی کوشش کریں. یہ انتہائی اہم بات ہے کہ رمضان ہمیں قرآن کے ساتھ جوڑنے کے لیے آیا ہے، کیونکہ رمضان تو ہے ہی قرآن کا مہینہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا ہے. تو قرآن مجید کا مہینہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگی میں آپ دیکھیں، آپ ویسے ہر وقت قرآن پڑھنے والے، قرآن کا دور کرنے والے، لیکن رمضان کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو باقی مہینوں کو نہیں ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اور پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. اور جو آپ کی زندگی کا آخری سال ہے اس میں تو 2 مرتبہ آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن مجید کا دور کیا ہے. تو یہ رمضان کہ مہینے میں جب قرآن ہمارے ہاتھوں میں آئے نا تو دوبارہ یہ واپس نہ چلا جائے. بس افسوس یہ ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں ایک مہینے کے لیے، ایک مہینہ ہم پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر قرآن کو بھول جاتے ہیں. پورا سال 11 مہینے ہم دوبارہ ہاتھ نہیں لگاتے. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے لیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ قرآن مجید کو رمضان کے مہینے میں اٹھا لیں اور اس کے بعد اپنے سینے سے لگائے رکھیں. آپ اس کو پڑھیں، اس کے پڑھنے پہ اجر و ثواب ہے. اس کو سمجھیں، اس پہ غور و فکر کریں اور اس کی تعلیمات کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کی بات چک رہا ہوں، معذرت چاہوں گا، لیکن سوال یہاں پہ یہ بن جاتا ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ ایسے ان کو پتہ نہیں ہے قرآن ہم سے مخاطب کیا ہے، کہہ کیا رہا ہے. ہم نے انگلش پڑھنی ہے، اردو پڑھنی ہے، پنجابی پڑھنی ہے، اور لینگویجز میں ہم چلے جاتے ہیں. ہم عربی نہیں سیکھتے، اور اگر نہیں بھی سیکھتے تو ہم شاید یہ جستجو بھی نہیں کرتے کہ ہم جو عربی ہے اس کا اردو ورژن پڑھ لیں، اس کی ٹرانسلیشن. یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے اس کی. دیکھیں، اس میں احساس کی ضرورت ہے. جب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا ہماری زندگیوں میں یہ تبدیلی نہیں آ سکتی. مجھے اور آپ کو کسی ایسی زبان میں میسج آ جائے نا جو ہمیں نہ آتا ہو،
جو زبان ہمیں نہ آتی ہو تو ہم خود نہیں سمجھ آتی تو گوگل سے پوچھتے ہیں، نہیں تو کسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے، اس میں فوری طور پہ. لیکن قرآن کے بارے میں ہم نے کبھی یہ زحمت نہیں کی. دیکھیں میسج بھیجنے والے کی اہمیت جتنی آپ کی نظر میں ہے نا، آپ اس کے میسج کو اتنی توجہ دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا میسج ہے، یہ اللہ کا پیغام. جی بالکل بالکل. تو ہم نے اگر اللہ رب العالمین کی ذات کو دیکھتے ہوئے کم از کم کہ یہ رب کا پیغام ہے تو مجھے کیا کہہ رہا ہے، مجھے عربی نہیں آتی تو قرآن صرف عربیوں کے لیے نہیں ہے، قرآن میرے اور آپ کے لیے ہے، ہدی للناس تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو ہمیں قرآن مجید سیکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. ہم صرف قرآن پڑھتے ہیں، پتہ ہے کب ہم نے ختم دلا لیا، ہم نے کوئی تکلیف ہے تو دم کر لیا، ہم نے صبح شام کے اذکار میں یا کسی نے بتایا کہ فلاں آیت پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، فلاں آیت پڑھنے سے تکلیفیں دور ہوتی ہیں، بس ہم نے وہ اس کا ورد کر لیا اور اس کے علاوہ قرآن سے ہم غافل ہیں، قرآن سے دور ہیں. اور جو قرآن سے دور رہا دنیا میں تو نقصان اٹھاتا ہی اٹھاتا ہے، قبر میں اور حشر میں بھی نقصان اٹھائے گا. شاہ صاحب سوری، میں مجھے آپ سب بات ایسی دے دیتے ہیں، مجھے کچھ جزاک اللہ، میں جسارت کرتا ہوں. لیکن سیکھنے کو ہے جسمانی صاحب اس میں بات، جیسے بھی شاہ صاحب نے کہا آپ کے اور میرے لیے قرآن اتارا گیا. اس کو براڈ اسپیکٹرم کر لیں، اس کا کینوس بڑا کر لیں. آپ کے اور میرے میں انسانیت ساری شامل ہے، ریگارڈلیس دس آپ کس ریلیجن سے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں. میں آئی وٹنس ہوں، میں اس چیز کا گواہ ہوں. میں نے نان مسلمز کے پاس قرآن کریم دیکھے. میں نے کیتھولک، میرا ایک کولیگ تھا جی پاکستان سے باہر، اور وہ گورا تھا اور ہی واز اے گے، جو کہ آپ اپنے قریب نہ پھٹکنے دیں ایسے لوگوں کو. لیکن اس کے پاس میں نے قرآن کریم کا انگلش ورژن دیکھا اور میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ آپ زندگی میں بہت مصروف ہوتے ہیں اپنی کسی پروفیشنل لائف میں، لیکن دین آپ کو بار بار پکار رہا ہوتا ہے. کبھی وہ کسی نان مسلم کی صورت میں، کبھی وہ کسی آیت کی صورت میں، کبھی وہ کسی انسیڈنٹس واقعے کی صورت میں. وہ میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا کہ مجھے ایک کیتھولک کرسچن نے قرآن کریم انگلش میں ٹرانسلیشن سامنے رکھتے ہوئے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری آیت الکرسی میں تمہارا اللہ تم سے کیا مخاطب ہے. اینڈ آئی واز لائک کہ میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تب مجھے احساس ہوا کہ اگر ایک نان مسلم قرآن پڑھ سکتا ہے ٹرانسلیشن کے ساتھ تو پھر میں عربی کو اردو کی ٹرانسلیشن میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. سو یہ وہ ورڈز ہیں جو آپ نے فرمائے کہ آپ کے اور میرے لیے اترا ہے. پلیز فرمائیے. تو جو شخص اس سے دور ہوتا ہے نا وہ اللہ سے بھی دور ہوتا ہے اور وہ کامیابیوں سے، دنیا سے اور آخرت کی کامیابیوں سے دور ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ذکر قرآن مجید میں کیا ہے، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، کہ جو قرآن سے، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو ایسا الجھا دیتے ہیں نا کہ وہ اپنی تنگ دستی سے نکل نہیں سکتا. اور پھر آخرت میں بھی کیا ہے فرمایا، ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے. قبر سے جب نکلے گا لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن اسے کچھ نظر نہیں آئے گا کیونکہ یہ قرآن سے غافل رہا. اور یہ سوال بھی پوچھے گا، قال رب لم حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، اللہ میں دنیا میں دیکھتا تھا آج مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا. تو قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ کی طرف سے جواب یہ ہوگا کہ دنیا میں تیرے پاس میری آیتیں آتی رہی، کبھی تراویح کی صورت میں ہم نے قرآن سنا، کبھی فرض نمازوں کی صورت میں سنا، کبھی رمضان میں دورہ تفسیر اور دیگر چیزوں کے ذریعے سنا، کبھی پیغام ٹی وی کے ذریعے سنا. اور یہ سب سننے کے باوجود اگر نہیں اس پہ کام دھرے نا تو اللہ رب العالمین نے فرمانا ہے کہ تیرے پاس میری آیتیں آتی رہی، تو نے توجہ نہیں کی، آج ہم بھی تجھے بھلا دیں گے، ہمیں بھی تیری کوئی پرواہ نہیں. اللہ اکبر، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں. تو ہمیں اس وقت سے بچنا چاہیے، اس سٹیج سے بچنا چاہیے کہ جب رب ہم سے راضی نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ دیں کہ میں بھی تمہیں نہیں دیکھنا چاہتا، میں بھی تمہیں یہاں پہ امپورٹنس نہیں دوں گا. ویری امپورٹنٹ، ہمیں اپنی زندگیوں میں قرآن کے ساتھ جڑنے کی بڑی اشد ضرورت ہے. اور ویسے بھی شاہ صاحب دیکھیں نا، جی پلیز کسی کا اگر میسج آئے اور میں 2 دن نہ سنوں تو تیسرے دن شکوے کا میسج آتا ہے یا نہیں آتا کہ اچھا 2 دن تو بڑی لمبی بات کہہ رہے ہیں، 2 منٹ نہ جواب دیں، آگے سے کوسچن مارک آ جائے گا کدھر ہو بھائی. اللہ تعالیٰ جو سب سے زیادہ محبوب ذات ہیں، یقین کیا ان کی طرف سے پیغام آئے اور سال ہر سال سے ہمارے گھروں میں موجود ہو اور ہمیں پرواہ ہی نہ ہو تو اس پہ ہمیں شرمندہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. یزوانی صاحب، ہم روزوں کی بھی بات کر رہے ہیں، قرآن کریم سے جڑنے کی بھی بات کر رہے ہیں، تو خواب جو ہے رمضان کے حوالے سے ہی ہیں. آگے کسی نے لکھ بھیجا ہے کہ خواب میں فوت شدہ عزیز اگر کسی کو اپنے ساتھ افطاری کرنے کی دعوت دے تو اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اس کی عموماً تعبیر میں احتیاط برتی جائے گی. اچھا، افطاری جو ہے نا جی، وہ کسی مشن کی تکمیل کی طرف اشارہ ہے.
آپ کا روزہ ہو گیا جی، مغرب کا ٹائم ہو گیا، آپ کا یہ روزے والا مشن جو ہے وہ مکمل ہو گیا. تو اگر وہ فوت شدہ عزیز کوئی نیک بزرگ ہیں، نیک آدمی ہیں، عالم دین ہیں، وہ اگر دعوت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپنے مشن کو اچھے انداز میں پایہ تکمیل تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے ہیں، عالم دین. اور اس سے جڑا ہوا ایک واقعہ بھی ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے عقد میں پے در پے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دو تخت جگر آئیں. بلوائیوں نے، باغیوں نے محاصرہ کیا ہوا ہے اور ان تک سامان رسد وہ چیزیں نہیں پہنچنے دی جا رہی، پانی ہے، دیگر کئی معاملات ہیں. تو وہ وہاں پر ڈٹے ہوئے ہیں. اس ڈٹے ہوئے ہونے کی بہت سی وجوہات، لیکن ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت ابوبکر کو، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو جب ساتھ تھے تو احد پہاڑ سے کہا تھا کہ تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور دو شہید ہیں. ایک ابوبکر تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور پھر اس ڈٹے رہنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی ان کو ایک بشارت بھی دی تھی کہ ایک وقت آئے گا آپ کو یہ ملے گی چیز، لیکن آپ نے اس کرتے کو، اس چیز کو اتارنا نہیں ہے، خلافت کو. اور پھر جس رات یا جس موقع پر ان کی شہادت ہوتی ہے جس دن، تو گزشتہ رات ان کو خواب بھی آتا ہے. اور خواب میں کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اے عثمان افطر معنا، تو نے افطاری ہمارے ساتھ کرنی، افطاری ہمارے ساتھ کرنی. تو اگلا ہی دن ہوتا ہے، پھر وہ حضرت عثمان روزے کی حالت میں ہی پھر اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں، شہید بھی ہوتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، جو شروع میں نے کہا نا کہ اس کی تعبیر کرتے ہوئے احتیاط برتی جائے گی، لیکن ایک عظیم مشن کی تکمیل بھی ہے. اگر کوئی انسان بہت بڑا مشن لیے ہوئے ہے، اور جیسے پیغام ٹی وی کا پروجیکٹ ہے، کوئی قرآن پاک کے تفسیر کا دورہ کروا رہا ہے، کوئی اس طرح کا پروجیکٹ، اس کا مطلب اس کا وہ عظیم مشن وہ ایک عظیم نتیجے پر وہ انشاءاللہ پایہ تکمیل تک پہنچے گا. ٹھیک ہے. اور ایک ایسے انسان کو وہ انشاءاللہ ایک حسن خاتمہ، یہ اس کی طرف بھی اشارہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. ہمیں یہاں پہ قاسم حسنین لکھ رہے ہیں، آلیان مغل لکھ رہے ہیں، محمد آصف لکھ رہے ہیں، نمرہ مغل بھی لکھ رہی ہیں. السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی ہم تمام احباب کو. جی وعلیکم السلام. اور دعائیں دے رہے ہیں جی شاہ صاحب آپ کو، آپ سے محبت کرنے والے جی. اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر. آمین آمین. نمرہ لکھتی ہیں کہ میں اپنی بیٹی کو دین کی عالمہ بنانا چاہتی ہوں، پلیز دعا کر دیں، وہ بھی 9 سال کی ہے. اللہ کرے جی ہماری بہن جیسا چاہ رہی ہیں وہ بیٹی ہماری عالمہ بن جائے. ہم سب کے لیے انشاءاللہ اپنی سیگمنٹ کے اختتام میں دعا کروائیں گے انشاءاللہ. اچھا شاہ صاحب، کہا جاتا ہے کہ رمضان میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، تو پھر ہم گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ عمومی سوال کیا جاتا ہے. شیطان تو بند ہے تو پھر میں کیوں گناہ کر رہا ہوں؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا ہمارے اپنے نفس کی شرارت ہے جو ہم اس وقت بھی گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگر ہے تو اس کو کیسے قابو کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں ہمارے پاس نا غلطیاں کر کے ایک آسان سا حل یہ ہے کہ وہ شیطان کے کھاتے میں ڈال دیں. جی چونکہ رمضان کے مہینے میں پھر شیطان کے کھاتے میں ڈال نہیں سکتے، تو پھر ہم کہتے ہیں شیطان تو نہیں ہے تو اب کس کے کھاتے میں ڈالیں. تو بات یہ ہے کہ انسان کا دشمن صرف ایک شیطان ہی نہیں ہے، انسان اس سے بڑے دشمنوں سے مقابلہ کر رہا ہوتا ہے. شیطان تو ایک خارجی دشمن ہے نا، جس کا مقابلہ پھر بھی قدرے آسان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی مدد مانگتے ہوئے. لیکن جو انسان کے نفس کے اندر شیطان موجود ہے، جس سے نفس امارہ کہا جاتا ہے، جو انسان کو قدم قدم کے گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، نافرمانیوں کی طرف لے کے جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بغاوت کی طرف لے کے جاتا ہے، تو یہ خواہش نفس کی صورت میں دیکھیں بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات کو، اپنے نفس میں پیدا ہونے والے خیالات کو شریعت کے تابع نہیں کر لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو
اس کے تابع نہ کر دے جو میں لے کر آیا ہوں، یعنی قرآن اور سنت کے تابع نہ کر دے. تو ہم صرف شیطان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر رہے ہوتے، ہمارا مقابلہ ہمارے نفس سے بھی ہوتا ہے اور اس دنیا سے بھی ہمارا مقابلہ ہو رہا ہوتا ہے، جو دنیا ہمیں قدم قدم پہ اپنی طرف بلاتی ہے اور پھر تنہائیوں میں چھوڑ کے جاتی ہے. ہم رمضان کے مہینے میں بھی مال جمع کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم رب سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ہے. رمضان کا مہینہ ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ ہے، لیکن انسان پھر بھی رب سے دور ہے، غافل ہے. اور پھر اس کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو. تو یہ دنیا بھی میری اور آپ کی دشمن ہے، اور اس کی پیروی کرتے ہوئے اور دنیا کماتے ہوئے بھی ہم، اور دنیا کی محبت میں بھی ہم اللہ سے دور ہوتے ہیں. تو وہی کام جو شیطان 11 مہینے کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس مہینے میں ہم شیطان کے راستے پر ایسے چل پڑتے ہیں کہ اب شیطان نہ بھی ہو تو ہم اسی راستے پر، اسی ڈگر پر چل رہے ہوتے ہیں. اور دوسرا جو انسان کا نفس ہے نا، اور انسان کے دل میں پیدا ہونے والی خواہشات ہیں، یہ نفس انسان کا بہت بڑا دشمن ہے. انسان اس بات کو نہیں سمجھتا، لیکن انسان کا نفس انسان کو گناہوں کی طرف، اور نفس سے مقابلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے کیونکہ یہ اندر کی چیز ہے، تو اس کا مقابلہ تو اور زیادہ مشکل ہوتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اور اس میں نفس کی خواہشات کو کم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پابندیاں لگائی ہیں کئی چیزوں پر. تو جب ہم اس مہینے میں کوشش کریں گے نا، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، دیکھیں اللہ نے یہ وعدہ نہیں کیا کہ تم گھر بنانا چاہتے ہو تو میں آسانی کروں گا، تم گاڑی لینا چاہتے ہو تو میں آسانی کروں گا، تم فلاں کام ڈگری لینا چاہتے ہو تو میں آسانی کروں گا. لیکن جو اللہ کی طرف جانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے وعدہ کیا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو ہماری طرف آنا چاہتا ہے نا، ہم اسے اپنے راستے دکھا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. لیں جی، ریٹن میں خواب بھی آنے لگ گئے ہیں. جزمان صاحب ریٹن والے لے لیں یا لائیو لنک پہ آ رہے ہیں؟ اب جیسے آپ کہتے ہیں ریٹن میں لیں جی. ریٹن میں جو ہے کہ جی کیا سحری کے وقت کا خواب لازمی طور پر سچا ہوتا ہے؟ ریٹن سے مراد میں نے اچھا چل اس کو ہم نے ضمناً بیان کر دی ہے، ضمناً بیان کر دی. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو لائیو لنک پہ آ رہے ہیں ان کو شامل کرتے ہیں. یہاں پہ ہمیں لکھتی ہے ماہی نور، ایک آئی ڈی ہے، لکھتی ہیں کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری امی نے خواب میں دیکھا ہے کہ اساتذہ نگہت ہاشمی نے ایک خوبصورت ہار دیا ہے. پھر آگے لکھتی ہیں کہ کیا یہ آپ کا ہے جو میرے پاس رہ گیا تھا. شاید وہ اس کو اس طرح سے کہہ رہی ہیں کہ وہ ان کو انفارم کرتی ہیں، تو اس کے حوالے سے پلیز بتا دیجئے. استاذہ نگہت ہاشمی نے ان کو ہار دیا اور ساتھ یہ کہا کہ یہ آپ کا تھا میرے پاس رہ گیا ہے، یا پتہ نہیں ان کی والدہ کہہ رہی ہیں یا آپ کا تھا میرے پاس رہ گیا. نہیں، ایسا ہی استاذہ نے دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یعنی بات سے یہی لگتا ہے کہ یہ آپ کا تھا میرے پاس رہ گیا، اور انہوں نے ان کو تھما دیا. تو یہ راہ قرآن پاک سے جڑی ہوئی ہے نا استاذہ، پوری دنیا میں ان کا قرآن پاک ہے ایک تعلیم اور تبلیغ کے حوالے سے. تو انہوں نے ہار دیا ہے اور ساتھ کہا ہے کہ میرے پاس رہ گیا تھا، اب یہ لے لو. یہ کوئی بندہ راہ راست سے بھٹکنے لگتا ہے نا اور قرآن سے دور ہونے لگتا ہے، اور جیسے رمضان کی آمد بھی ہے انشاءاللہ، تو یہ قرآن سے دوبارہ سے جڑنے کی طرف اشارہ ہے. ٹھیک ہے، یہ جڑیں گی اور آن لائن یعنی یوٹیوب پر کسی بھی طریقے سے اساتذہ کے پروگرام ہوں اور بہت سے پروگرام اس طرح کے چلتے ہیں خواتین کے، ان سے یہ استفادہ کریں گی، اسی طرف اشارہ ہے. اگر یہ سستی کا شکار ہیں تو توجہ دلائی جا رہی ہے کہ اس سے جڑے. اور جو ہار ہوتا ہے نا، وہ ہار عزت اور وقار کا ذریعہ ہوتا ہے، اور آپ کے گلے میں وہ ہوتا ہے، اور گلا جو ہے یعنی گردن، یہ عزت اور وقار بھی ہے. اور یہ اگر غیر شادی شدہ ہوں بیٹی تو کل کلاں یعنی کسی قرآن سے جڑے ہوئے شخص اس کے ذریعے اس کے ساتھ ان کی شادی، ان کی منگنی، اس طرح کا معاملہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. چلیں چونکہ وقت تھوڑا کم ہے، پھر میں نے دعا کی طرف بھی جانا ہے. ہم آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے شاہ صاحب کہ رمضان کے حوالے سے کوئی ایسا مختصر وظیفہ، کوئی عمل ایسا بتا دیں کہ ہم آج سے رمضان کی برکتیں سمیٹنے میں لگ جائیں. ویسے تو آپ نے بہت سے وظائف بتا ہی دیے کہ یہ کام کریں، یہ نہ کریں، عمل یہ کرنا چاہیے. کوئی خاص پیغام آپ دے دیں اس حوالے سے. دیکھیں رمضان کے مہینے میں اس بات پہ تو توجہ دی جاتی ہے کہ ہم نے زیادہ سے زیادہ عبادات کرنی ہے، لیکن شاید ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کرتے کہ جو رشتے ہم سے ٹوٹے ہوئے ہیں، جو اپنے ہم سے دور ہیں، ہم نے انہیں قریب بھی کرنا ہے.
ٹھیک تو ہے. انتہائی زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ جب آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اور قرآن جو قدم قدم پہ ہمیں صلہ رحمی سکھاتا ہے، ماں باپ کے حقوق سکھاتا ہے، اولاد کے حقوق سکھاتا ہے، زوجین کے حقوق سکھاتا ہے، پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے حقوق سکھاتا ہے، تو اس کی طرف بھی توجہ دیں، ان پر خرچ کرنا. دیکھیں ہم خرچ کرنا صرف اس کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے زکوٰۃ دے دی اور ہم نے فطرانہ دے دیا. اللہ کے رسول جو رمضان کے مہینے میں خرچ کرتے تھے نا، وہ یہ والا خرچ کرنا نہیں تھا جو آپ تیز ہواؤں اور آندھیوں کی طرح خرچ کیا کرتے تھے. تو وہ یہ خرچ نہیں تھا کہ آپ فرض زکوٰۃ دے دیتے تھے بس اس مہینے میں، وہ تو آپ نے ذاتی مال سے، اور جو آپ کے پاس آتا تھا آپ اللہ کے راستے میں ہر وقت تقسیم کرتے تھے. یعنی جو آپ فرما رہے ہیں وہ فرض سے علاوہ تھا. جی، فرض کے علاوہ تھا. تو ہم صرف فرض کی ادائیگی کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کوئی خرچ کرنے کا آتم تائی تک ہم پہنچ گئے. تو اس چیز کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے. اور صلہ رحمی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ سے کوئی ناراض ہے، غلطی آپ کی نہیں بھی نا، تو آپ اسے منا لیں. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 لیال، کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز ہی نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ اپنے کسی مسلمان بھائی سے ناراض رہے. اور چاہے جائے کہ وہ بھائی ہو، وہ بہن ہو، وہ والدین ہوں، وہ اولاد ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ اپنے ہوں. تو وہاں بہت زیادہ صلہ رحمی کی ضرورت ہے کہ اس رمضان کو صرف عبادت کا نہیں بلکہ صلہ رحمی کا مہینہ بھی بنائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو صلہ رحمی کا رشتہ قائم کرنے اور اس کو پختہ کرنے کے لیے بھیجا ہے تاکہ ہمارے دلوں میں دوسروں کا احساس پیدا ہو. تو میں امید کروں گا کہ انشاءاللہ ہمارے ناظرین بھی اس چیز کا خیال رکھیں گے کہ اگر کوئی ان سے ناراض ہے، غلطی ہو سکتا ہے اسی کی ہو، لیکن یہ آگے بڑھیں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا خیرہم الذی یبدأ بالسلام، بہترین انسان وہ ہے جو آگے بڑھتا ہے، جو سلام میں پہل کرتا ہے. اور یہ جو آپ کی تواضع ہے نا، اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند کر دیتے ہیں. تو معافی کو اپنائیں، جس طرح اپنے لیے اپنے رب سے معافی مانگ رہے ہیں نا رمضان کے مہینے میں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہ ہمیں معاف فرما. اسی طرح دوسروں کو معاف کر کے اپنی زندگی میں خوشیاں لائیں گے، کیونکہ دوسروں سے ناراض رہنے میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، دلی تنگی ہوتی رہتی ہے. تو دوسروں سے راضی ہو کے اپنے دلوں کو صاف کر کے اور انہیں معاف کر کے اپنی نئی زندگی کا آغاز کریں. اللہ سے امید رکھیں کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا. جب آپ کسی کو معاف کریں گے تو اللہ آپ کو معاف کرے گا. جب اللہ کو آپ یاد کریں گے اللہ آپ کو یاد کرے گا. جب آپ لوگوں کے کام آئیں گے اللہ آپ کے کام آئیں گے. بیوٹیفل بیوٹیفل. یزمانی صاحب ایک چھوٹا سا میسج آپ سے بھی چاہیے مجھے. رمضان میں ہر وہ کام کریں جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے، صدقے کا، قرآن پاک کی تلاوت کا، نوافل کا، روزہ رکھنے کا، نماز پڑھنے کا، یہ سب. لیکن ان سب کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان چیزوں سے رکیں. صدقے کے اندر کمی آ جائے، کہیں نوافل کے اندر کمی ہو، وہ قابل برداشت ہو سکتی ہے. لیکن وہ چیزیں جو ان اعمال کو ضائع کریں، جھوٹ ہے، جھوٹی گواہی ہے، حرام کمانا ہے، غیبت ہے، اور روزہ رکھ کر بری فلمیں، بری چیزیں دیکھنا سننا ہے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ہماری چھوٹی موٹی جو اللہ نے توفیق دی ہے ان نیکیوں کو بھی ختم کرتی ہیں. تو نیکی کریں لیکن اس کو بچانے کے لیے ان تمام گناہوں سے بچیں جو ان نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں. بیوٹیفل. ٹھیک ہے، میں جناب محترم سید ریاست حسین شاہ صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ ہمارے پاس 2 سے 2.5 منٹ ہیں. ہم نے اپنے تمام پیغام کلب ممبر جو ہیں ان کے لیے خاص طور پہ دعا کروانی ہوتی ہے، جو شامل ہوئے ہیں، جنہوں نے دعا کی درخواست کی ہے. کائنڈلی آپ بسم اللہ کیجیے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. یا رب لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم
واجعلنا منهم اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم انصرنا ولا تنصر علينا اللهم أعزنا ولا تذلنا وأكرمنا ولا تهنا اللهم بلغنا رمضان اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك عيشة تقية ومیتة سوية ومردا غیر ضار الہ العالمین تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما یا اللہ جو لوگ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے تو ان کو جانتا ہے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما یا اللہ پیغام ٹی وی کے جتنے بھی ناظرین ہیں اور اس کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں اللہ اپنی شان کے مطابق سب کو جزائے خیر عطا فرما ان کے گھروں کو خیر سے بھر دے بلائیوں سے بھر دے الہ العالمین ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما اور جو اولاد جن کو تو نے دے رکھی ہے الہ العالمین ان کو نیک اور صالح بنا یا اللہ تمام پریشانیوں کو دور فرما ہمیں ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ فرما رمضان المبارک کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا اپنے قرب کا ذریعہ بنا اللہ جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ فرما جنت کا داخلہ عطا فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک۔ بہت شکریہ، میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا جی ہمارے ساتھ موجود رہے شیخ محمد ہاشم یزمانی صاحب۔ آپ ویسے تو موجود ہیں، میں آن اسکرین کی بات کر رہا تھا، آپ کے آنے کا بہت شکریہ اور بڑی پیاری شخصیت، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عزتوں سے نوازیں۔ سید ریاست حسین شاہ صاحب سر آپ کے آنے کا بھی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت چیزیں آپ ہمیں سکھا کے جا رہے ہیں، تھینک یو ویری مچ۔ لے جی یہاں پہ اختتام ہو رہا ہے قرآن پیغام ٹرانسمیشن کا، لیکن آپ کا میرا اب دوبارہ ساتھ ہے، ہمارا ساتھ رہے گا آپ سے، ویسے تو رہتے ہی ہے، پیغام کا ساتھ ہماری زندگیوں کا ساتھ ہے، انشاءاللہ دین کا ساتھ ہے۔ ملاقات ہوگی ہماری بلیسڈ نائٹ ٹرانسمیشن میں۔ مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان